अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी हैं मेरी सारी प्यारी प्यारी बहनें? इंशाल्लाह ताला हम जो है नियत के ख़लास की दुआओं के साथ अपना जो है दौरा कुरान शुरू करते हैं। जुज़ नंबर 10। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क्किना फ़िद्दीन। अल्लाहुम्मा अज्अल अमली कुल्लहु सालिहन वज्अलहु लिवजहिका ख़ालिसन वला तजअल लिअहदिन फ़ीही शैय्या। ऐ अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे सारे अमल को स्वालिह बना दीजिए और इसे अपने चेहरे के लिए खालिस कर लें और इसमें से किसी एक के लिए भी कोई हिस्सा नहीं रखिएगा। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आले मोहम्मद। रमज़ान में हम अपनी आदतें कैसे बदलें? इंशाअल्लाह ताला रमज़ान की आमद आमद है, रमज़ान की खुशबुएं हमें आना शुरू हो गई है। अल्लाहुम्मा बल्लिगना रमज़ान। अब हम देखते हैं इस रमज़ान में हमने तीन चीज़ों को फोकस करना है: नीयत, दुआ और अमल। अगर हम अपनी ज़िंदगी में चेंज चाहते हैं तो हमें क्या करना है? अपनी आदतों को दुरुस्त करना है। हमें कोशिश करनी है कि अगर हम रमज़ान के बाद भी वही कुछ करते रहे जो हम रमज़ान से पहले करते थे, कुरान सुनने के बाद भी वो वैसे ही रहे गोया के पहले थे। पूरा पूरा जुज़ नंबर 1 से लेकर हमने 30 जुज़ सुनने के बाद भी हमारी आदतें चेंज नहीं हुई तो हमने सिर्फ क्या किया? वक्त को ज़ाया किया। हाँ हाँ, हम क्या हम हाँ, आए सुना और चले गए। क्या हम अपनी ज़िंदगी में चेंज चाहते हैं? हम सब अपनी ज़िंदगी में चेंजेस चाहते हैं, तब्दीलियाँ चाहते हैं। जी हाँ। हम में से कोई भी परफेक्ट नहीं है, हम में से कोई किसी की भी ज़िंदगी परफेक्ट नहीं है। हम सबको बेहतर से बेहतर बनने की ज़रूरत है। तो हमने क्या करना है इस रमज़ान में? अपनी कुछ हैबिट्स को पकड़ना है, उस पे काम करना है। और उसके लिए क्या करना है? उसके लिए हमें अल्लाह ताला सुब्हानहू व तआला से सबसे पहले तो नियत करनी है, दुआ करनी है और अमल करनी है। और इसका बेहतरीन तरीका ये है कि आप अपनी छोटी सी बुक बनाएं, एक छोटी सी नोटबुक बनाएं। जुज़ नंबर 1, अब आज तो हम 10 जुज़ पे पहुँचे हुए हैं। उस पे लिखे जुज़ 10 और उसमें से जो भी हम आप सुने उसमें से अपने लिए जो है पॉइंट्स निकालें, अमल के पॉइंट्स निकालें और कोशिश करें, अल्लाह सुब्हानहू से दुआ करें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला उसको हमारे अमल में ले आए। आपको पता है कि जब हम कुछ लिख लेते हैं ना तो फरिश्ते उसके गवाह बन जाते हैं। हम तो वो चीज़ लिख के भूल जाते हैं लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला जो भूलते नहीं है और वो काम इंशाअल्लाह अगर हमारे में बेहतर होता है, हमारी नीयत खालिस होती है तो अल्लाह सुब्हानहू तआला हमसे करवाते हैं। इस रमज़ान में हम ये भी कोशिश करें कि हमें औलिया अल्लाह कैसे बनना है। औलिया अल्लाह कौन होते हैं? अल्लाह के दोस्त होते हैं। अल्लाह को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाना है और जो अल्लाह के दोस्त होते हैं उनको ना कोई खौफ होगा और ना ही वो गमगीन होंगे। इंशाल्लाह ताला दौरा कुरान का आगाज़ करते हैं। पारा नंबर हम 10 शुरू करेंगे। दो प्यारी सी सूरतें हैं जो हम सब की जो है हर दिल अजीज है, सूरह इंफाल और सूरह अत-तौबा। इंशाल्लाह ताला हम स्टार्ट करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअलमू अन्नमा गनिमतुम मिन शैइन फ़अन्न लिल्लाहि खुमुसहु वलिर्रसूलि वलिज़िल क़ुर्बा वल्यतामा वल्मसाकीन वब्निस सबीलि इन कुन्तुम आमनतुम बिल्लाह आमनतुम बिल्लाहि वमा अंज़लना अला अब्दिना यौमल फुरक़ान यौमत तक़ल जमआन वल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीर। जान लो जान लो कि तुम जिस किस्म की जो गनीमत हासिल करो इसमें से पांचवा हिस्सा तो अल्लाह का है और रसूल का और कराबतदारों का, यतीमों मिस्कीनों का, मुसाफिरों का, अगर तुम अल्लाह पर ईमान लाए हो और इस चीज़ पर जो हमने अपने बंदों पर उस दिन उतारा, जो दिन हक और बातिल की जुदाई का था, जिस दिन दो फौजें भर गई थी और अल्लाह हर चीज़ पर क्या है? कादिर है।
اس میں جنگ بدر کا جو ہے پس منظر بیان کیا جا رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ مال غنیمت کی تقسیم کے بارے میں بھی بتایا جا رہا ہے۔ جبکہ تم پاس والے کنارے پہ تھے اور وہ دور والے کنارے پہ تھے، اور قافلہ تم سے نیچے تھا۔ اگر تم آپس میں وعدہ کرتے تو یقیناً تم وقت معین پر پہنچنے میں مختلف ہو جاتے، لیکن اللہ کو تو ایک کام کر ہی ڈالنا تھا جو مقرر ہو چکا تھا، تاکہ جو ہلاک ہوا دلیل پر ہلاک ہو، اور جو زندہ رہے وہ بھی دلیل پر زندہ رہے۔ بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت سننے والا اور کیا ہے، بہت جاننے والا ہے۔ اچھا، جو اس میں جو بات کی جا رہی ہے آیت نمبر 43 میں، کافروں کو کیوں تھوڑا کر کے دکھا تاکہ مسلمانوں کا حوصلہ بلند ہو اور نبی کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خواب سچا ہو جائے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے تجھے تیرے خواب میں ان کی تعداد کم دکھائے۔ اگر ان کی تعداد دکھاتا تو تم بزدل ہو جاتے اور اس کام کے بارے میں آپس میں اختلاف کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بچا لیا، وہ دلوں کے بھید سے خوب آگاہ ہے۔ یہ بھی ایک حوصلہ افزائی کا ایک انداز تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، تاکہ مسلمانوں کی جو ہے حوصلے بلند رہے، جبکہ اس نے بوقت ملاقات انہیں تمہاری نگاہوں میں بہت کم دکھایا اور تمہیں ان کی نگاہوں میں کم دکھایا، تاکہ اللہ تعالیٰ اس کام کو انجام تک پہنچا دے جو کرنا ہی تھا، اور سب کام اللہ ہی کی طرف پھیرے جاتے ہیں۔ اے ایمان والو، جب تم کسی مخالف فوج سے بھر جاؤ تو ثابت قدم رہو اور باکثرت اللہ کو یاد کرو تاکہ تمہیں کامیابی حاصل ہو۔ زندگی میں ثابت قدمی بہت ضروری ہے۔ زندگی میں جب انسان کو کوئی بھی کام جم کر کرنا ہے تو کامیابی جم کر جب انسان کوئی کام کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ اس کو کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ جو اور جو تھوڑا سا ہی کام کیوں نہ ہو، بہت سے لوگ جو ہوتے ہیں بڑی بڑی ذہانتوں کے مالک ہوتے ہیں، بہت انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں، ان کے پاس وسائل بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں، لیکن زندگی میں وہ کامیاب نہیں ہوتے کیونکہ وہ مستقل مزاجی کے ساتھ کام نہیں کرتے، کام میں ثابت قدمی نہیں رکھتے، کسی ایک چیز کو شروع کرتے ہیں، جیسے بعض ہم میں سے کچھ اسٹوڈنٹس بھی ایسے کوئی ایک چیز شروع کرتا ہے پھر اس کو بیچ میں سے چھوڑ دیتے ہیں، تھوڑا سا مشکل لگتا ہے، پھر دوسری چیز شروع کرتے ہیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ چیز بھی کمپلیٹ نہیں ہوتی اور وہ کام بھی مکمل نہیں ہوتا۔ تو زندگی میں ثابت قدمی بہت ضروری ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بھی وہ کام پسند ہے جو تھوڑا کیا جائے مگر مسلسل کیا جائے۔ انسان دین کا معاملہ ہو یا دنیا کا معاملہ، کسی چیز کو اختیار کرے تو شرح صدر کے ساتھ اللہ سے دعا کر کے، استخارہ کر کے، جب عزم کر لیں کسی کام کرنے کا، پکا ارادہ کر لو تو پھر اسے کسی بھی حال میں نہیں چھوڑنا چاہیے، اگر بہت مشکلات آ بھی رہی ہیں تو اس میں بھی ڈٹے رہنا چاہیے۔ دوسرا کام، اللہ کو باکثرت یاد کیا کرو، یعنی اپنی ہمت بھی لگاؤ اور اللہ کو بھی یاد کرو، زیادہ سے زیادہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یاد کریں اگر کسی کام کا آپ نے ارادہ کیا ہے۔ یہاں پہ جو ہے نا کامیابی کے دو نکات بتائے جا رہے، ثابت قدمی اور اللہ کا ذکر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بہت ذکر کیا کرتے تھے، بہت ہی فریادیں کیا کرتے تھے۔ کون سی دعا کیا کرتے تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، تیری رحمت کی میں فریاد کرتا ہوں۔ ہمیں بھی تو چاہیے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت، اور ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ اس دعا کے ذریعے جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم بہت زیادہ دعا کریں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت اس کے غضب پہ غالب ہے۔ اللہ کی اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتے رہو اور آپس میں اختلاف نہ کرو ورنہ بزدل ہو جاؤ گے، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ صبر اور سہار رکھو، یقینا اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ کامیابی کے لیے اور کرنے کا کیا کام ہے؟ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، آپس میں اس میں کہا جا رہا ہے جھگڑا نہ کرو، اور جھگڑا جو ہوتا ہے نا ناکامی کی طرف انسانوں کو لے جاتا، چاہے وہ گھریلو جھگڑے ہوں یا حکومتی لیول پہ جھگڑے ہو یا وہ کچھ جابس کے جھگڑے ہو، کیوں نہ کہ جھگڑے سے باہم غضب بھڑکتا ہے، باہم ایک دوسرے پر بھی غصہ آنے لگ جاتا ہے، اور ایک دوسرے سے تو ہمارے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں جھگڑے کی وجہ سے۔ اور جب تعلق خراب ہو جاتے ہو تو فوج ہو یا جماعت ہو یا کوئی گھروں ہو، تو گھر ہو اور یا ہسبینڈ بیوی کے تعلقات ہو، بچوں کے درمیان تعلقات ہو، کیا ہوتا ہے؟ رکھنے پیدا ہو جاتے ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے دل جو ہے ہمارا ایک مقصد پہ فوکس کرنے کی بجائے جھگڑوں پہ فوکس کرنا شروع کر دیتا ہے۔ آپ لوگوں نے سب نے ایکسپیرینس کیا ہوگا نا، جب جھگڑا ہوتا ہے تو نمازیں پڑھنے کا بھی دل نہیں چاہ رہا ہوتا ہے، اتنا شیطان ہماری رگوں میں ایسے تیزی سے دوڑ رہا ہوتا ہے اوپر سے نیچے تک کہ ہمیں کچھ جو ہے پازیٹیو چیز ہی اس وقت نہیں سجائی دے رہی ہوتی ہے نا۔
اور تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ دشمن کے سر سے بچنے کے لیے ایک دوسرے کے شر سے، شر جو ہوتا ہے لوگوں کے بھی شر ہوتے ہیں، بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں ان جھگڑوں پر قابو پانا چاہیے۔ نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ ابو موسیٰ الشعری کو یمن بھیجا۔ آپ نے فرمایا لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنا، انہیں سختیوں میں مبتلا نہ کرنا، انہیں خوش رکھنا، نفرت نہ دلانا، اور تم دونوں آپس میں اتفاق رکھنا، اختلافات میں نہ پڑنا۔ آپ دیکھیں کہ آسانیاں ہمیں لوگوں کے لیے پیدا کرنی چاہیے، کیونکہ دیکھیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی ہمیشہ دو راستے ہوتے تھے، تو وہ ہمیشہ وہی راستہ چوز کرتے تھے جو آسان ہے۔ ایک اور حدیث آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نا، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، یقینا شیطان اس بات سے مایوس ہو چکا ہے کہ جزیرۃ العرب میں نمازی اس کی عبادت کرے، لیکن وہ اس میں لڑائی اور فساد کرا دے گا۔ دیکھیں کتنے سارے ہمارے پرابلمس آ جاتے ہیں، فقہی مسئلے ہم لے کر آ جاتے ہیں، روزوں کے بارے میں، نمازوں کے بارے میں، حج کے بارے میں، اور پھر ہم اسی میں ہی پڑے رہ جاتے ہیں۔ جھگڑا چھوڑنے والے کے لیے جنت کا وعدہ ہے، یہ حدیث مجھے اتنی پیاری لگتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس شخص کے لیے جنت کے اعتراف میں ایک گھر کا ضامن ہوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جنت کے اعتراف میں ایک گھر کا ضامن ہے جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے، یعنی حق اس کا تھا اس کو چھوڑ دے اور صلح کر دے۔ اس کو ہم ایسے لے سکتے ہیں، اگر ہم صحیح بات بھی کہہ رہے ہیں، ہم صحیح بھی ہیں، لیکن اگر آپ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جھگڑا بہت بڑھ رہا ہے تو ہمیں اس وقت خاموش ہو جانا چاہیے۔ ہمیں یہ باور لوگوں کو نہیں کرانا چاہیے کہ آئی ایم رائٹ، میں ہی صحیح بات کہہ رہی ہوں، میں تو وہ بندی ہوں جو ہر وقت صحیح بات کہتی ہوں، میں تو غلط بات پہ خاموش ہی نہیں رہ سکتی۔ سوچے اس بندے کے لیے جنت کے اطراف میں گھر ہے، اور ایک جو ہے ایک خاموش انسان 100 بولتوں کو چپ کروا سکتا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کی ہم کوشش کریں گے، آگے چلتے ہیں۔ جب ان لوگوں جیسے نہ بنو جو اتراتے ہوئے لوگوں میں خود نمائی کرتے ہوئے اپنے گھروں سے چلے اور اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے گھیر لے گا۔ اترانا، فقر جتانا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بالکل بھی نہیں پسند۔ نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شہرت کا طالب ہو اللہ اس کی شہرت قیامت کے دن سب کو سنا دے گا۔ جو کوئی لوگوں کو دکھانے کے لیے کوئی کام کرے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو سب لوگوں کو دکھا دے گا، یعنی اس کے دھوکے کو، فریب کو، فراڈ کو سب کے سامنے ظاہر کر دے گا۔ اس نے اپنے اوپر دین کا لبادہ اوڑھا ہوا تھا، لیکن دراصل اپنے آپ کو نمایاں کرنا چاہتا تھا۔ ہم جو شروع میں دعا پڑھتے ہیں نا نیت کے اخلاص کے، حضرت عمر فاروق یہ دعا بہت زیادہ پڑھتے تھے، اور جب ہم عمر فاروق کے بارے میں پڑھتے تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ وہ تو ان کو تو کوئی ضرورت ہی نہیں تھی اس دعا پڑھنے کی، لیکن دیکھیں نیت کے اخلاص کی دعا وہ بھی پڑھتے تھے۔ شیطان نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کو، مخالف فوج کو دھوکے میں مبتلا کیا اور تمہاری طاقت اور تمہاری شان و شوکت زیادہ دکھائی۔ مسلمان تو تعداد میں بہت کم تھے، ان کے پاس تو اسلحہ بھی نہیں تھا، لہٰذا تم ہی غالب آؤ گے اور تم ہی ان پہ جو قابض ہو جاؤ گے۔ تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ اطاعت کے بغیر اللہ کا خوف کچھ بھی فائدہ نہیں دیتا۔ اگر کوئی شخص اللہ کی بات نہیں مانتا، اطاعت نہیں کرتا اور کہتا ہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، تو وہ اپنے کہنے میں جھوٹا ہے۔ اور کون سچا ہے؟ جو اللہ سے ڈر کر پھر اس کی رضا کی کام کرے۔ تو ہم نے اب ہمارے کرنے کا اب کام کیا ہے کہ ہمیں ہر کام اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈر کے کرنا چاہیے، جبکہ اس کے اعمال کو شیطان انہیں زینت دار دکھا رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ لوگوں میں سے کوئی بھی آج تم پر غالب نہیں آ سکے گا، میں خود بھی تمہارا حمایتی ہوں۔ لیکن جب دونوں جماعتیں نمودار ہوئیں تو اپنی ایڑی کے بل پیچھے ہٹ گیا اور کہنے لگا میں تو تم سے بڑی ہوں، میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ شیطان کہہ رہا ہے کہ میں جو ہوں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں۔ اور اس میں دیکھیں سبحان اللہ، معلوم نہیں کہ شیطان جو یہ بات کہہ رہا ہے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں، وہ سچا ہے یا جھوٹا۔ اگر وہ سچ ہے تو ہمیں بھی شرم آنی چاہیے کہ اگر شیطان اللہ سے کو ڈر لگتا ہے تو ہمیں کیوں نہیں لگتا، تو ہمیں گناہ کرتے ہوئے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈر کیوں نہیں لگتا۔ اگر وہ جھوٹا ہے تو پھر جھوٹے کی بات کا کیا اعتبار۔ اور میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔ جبکہ منافق
کہہ رہے تھے، اور وہ بھی جن کے دلوں میں روگ تھا کہ انہیں تو ان کے دین نے دھوکے میں ڈال دیا۔ جو بھی اللہ پر بھروسہ کرے، اللہ تعالیٰ بلا شبہ غلبے والا اور حکمت والا ہے۔ کاش کہ تو دیکھتا جب کہ فرشتے کافروں کی روح قبض کرتے تھے اور ان کے منہ پر اور سینوں پر مارتے تھے اور کہتے تھے کہ تم جلنے کے عذاب کا مزہ چکھو۔ اس آیت میں پتہ چلتا ہے کہ موت کے فرشتے آئیں گے اور مجرموں کو اس وقت مارتے ہوئے لے جائیں گے۔ اللہم اجرنی من النار۔ یہ سبق ان کاموں کے جو تمہارے ہاتھوں نے پہلے ہی بھیج رکھا ہے۔ بے شک اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں۔ مثل فرعونیوں کے حال کیا اور ان سے اگلوں کی کہ انہوں نے اللہ کی آیتوں سے کفر کیا، بس اللہ نے ان کے گناہ کے باعث انہیں پکڑ لیا۔ اللہ تعالیٰ یقیناً قوت والا اور سخت عذاب والا ہے۔ یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کہ کسی قوم پر کوئی نعمت انعام فرما کر پھر بدل دے جب تک کہ وہ خود اپنی حالت کو نہ بدلے، جو کہ ان کی اپنی تھی، اور یہ کہ اللہ سننے والا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جاننے والا ہے۔ نعمتیں برقرار رہتی ہے اگر انسان جو ہے اطاعت گزار اور شکر گزار رہتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں نا ہماری یہ نعمتیں برقرار رہیں، تو ہم نے یہ دونوں کام کرنے ہیں کہ اللہ کی اطاعت کرنا ہے اور شکر گزاری۔ اور شکر گزاری ہم نے کیسے کرنی ہے؟ ہر چیز کے لیے اللہ کا شکر ادا کرنا۔ شکر الحمدللہ نہیں بولنا، بلکہ یہ کہنا الحمدللہ کثیرہ، الحمدللہ علی کل حال۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کسی صحابی کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ وہ چوزے کی طرح ہو چکے تھے، یعنی کہ بہت کمزور۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کیا تم اللہ سے کوئی دعا مانگتے ہو؟ اس نے کہا جی ہاں، میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ تو نے آخرت میں مجھے سزا دینی ہے تو وہ دنیا میں ہی دے دے، یعنی کہ وہ مجھے دنیا میں دے دے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اللہ کے عذاب کی طاقت نہیں رکھتے، تم نے یہ دعا کیوں نہیں کی؟ کون سی دعا؟ اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنتا وفی الآخرت حسنتا وقنا عذاب النار۔ سزا نہیں مانگنی چاہیے بلکہ بھلائی مانگنی چاہیے۔ مصیبت اور پریشانیوں میں اللہ سے عافیت مانگنی چاہیے، بیماری ہو تو شفا مانگنی چاہیے۔ کتنی پیاری دعا ہے نا یہ۔ مثل حالت فرعونیوں کے اور ان سے پہلے کے لوگوں کے کہ انہوں نے اپنے رب کی باتیں جھٹلائیں، بس ان کے گناہ کے باعث ہم نے انہیں برباد کیا اور فرعونیوں کو ڈبو دیا۔ یہ سارے ظالم تھے۔ تمام جانداروں سے بدتر اللہ کے نزدیک وہ ہے جو کفر کرے پھر وہ ایمان نہ لائیں، اور جن سے آپ نے عہد و پیمان کر لیا پھر بھی وہ اپنے عہد و پیمان کو ہر مرتبہ توڑ دیتے ہیں اور بالکل ہی پرہیز نہیں کرتے۔ جن قوموں کے ساتھ معاہدے ہوئے تھے ان معاہدوں کو پورا کیا جائے۔ اس آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے، سورہ المائدہ میں معاہدہ پورا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ معاہدہ کسی مسلمان کے ساتھ ہو یا غیر مسلم کے ساتھ، اس کو پورا کرنا ضروری ہے۔ بس جب کبھی تو لڑائی میں ان پر غالب آ جائے تو ایسی مار مار کہ ان کے پیچھے بھی بھاگ پچھلے بھی بھاگ کھڑے ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ عبرت حاصل کریں۔ اگر تجھے کسی قوم کی خیانت کا ڈر ہو تو برابری کی حالت پہ ان کا عہد نامہ توڑ دے۔ اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ کافر یہ خیال نہ کرے کہ وہ بھاگ نکلے، یقیناً وہ عاجز نہیں کر سکتے۔ تم ان کے مقابلے کے لیے اپنی طاقت بھر قوت کی تیاری کرو اور گھوڑوں کے تیار رکھنے کی کہ اس سے تم اللہ کے دشمنوں کو خوفزدہ رکھ سکو، اور ان کے سوا اوروں کو بھی جنہیں تم نہیں جانتے اللہ انہیں خوب جان رہا ہے۔ جو کچھ بھی اللہ کی راہ میں صرف کرو گے وہ تمہیں پورا پورا دیا جائے گا اور تمہارا حق نہ مارا جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا حکم دیا جا رہا ہے کہ اللہ کا ذکر، اللہ کی مدد کے وعدوں کے ساتھ ساتھ اپنی تیاری بھی جاری رکھو۔ اس تیاری کے لازماً مال درکار ہے، تو جو اپنے مال میں سے کچھ بھی خرچ کرے گا وہ بدلہ پائے گا۔ اور اس میں یہ بھی کہا جا رہا ہے اگر دشمن صلح کرنے پہ آمادہ ہو تو آپ کو اندیشہ ہو کہ وہ دھوکہ دیں گے، پھر بھی آپ اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے صلح پر آمادہ ہو جائیں، کیونکہ ہمارا دین کیا ہے؟ صلح پسند ہے۔ جنگ جو ہے صرف ضرورت کے وقت ہی کرنے کا حکم ہے۔ کتنا پیارا دین ہے ہمارا۔ اگر وہ صلح کی طرف جھکے تو بھی صلح کی طرف جھک جا، اللہ پر بھروسہ رکھ، یقیناً اللہ بہت سننے والا جاننے والا ہے۔ اگر وہ تجھ سے دغا بازی کرنا چاہیں گے تو اللہ تجھے کافی ہے، اس نے اپنی مدد سے مومنوں سے تیری تائید کی، ان کے دلوں میں باہمی الفت بھی اسی نے ڈالی ہے۔ زمین میں جو کچھ ہے
تو اگر سارا کا سارا بھی خرچ کر ڈالتا تو بھی ان کے دل آپس میں نہ ملا سکتا، یہ تو اللہ ہی نے ان میں الفت ڈال دی، وہ غالب حکمتوں والا ہے۔ اے نبی، تجھے اللہ کافی ہے، ان مومنوں کو جو تیری پیروی کرے۔ محبتیں جو ہے مال سے نہیں لی جا سکتی، یا اللہ تعالیٰ یہاں بھی اللہ تعالیٰ جو فرما رہے ہیں کہ یہ جو محبت اللہ نے دلوں میں ڈالی ہے، اگر آپ وہ سب کچھ خرچ کر ڈالیں جو زمین میں ہے، تو بھی آپ ان کے دلوں میں الفت پیدا نہیں کر سکیں گے۔ اللہ جو ہے دل اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ جس کے دل کو جس کی محبت ڈال دے وہ اسی کے لیے بہتر ہے۔ یہ اسی کام کے لیے اگر ہم دیکھیں کہ ہم بھی دنیا میں ہمارے پاس بہت بچے ہوتے ہیں، ماں باپ کو ایک بچے پہ کو بہت زیادہ ہی محبت آ رہی ہوتی ہے، بہن بھائی ہوتے ہیں، ایک بچے پہ نیچرلی طور پہ جو ہے کچھ محبت آتی ہے۔ ہم ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیں کہ وہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ یہ جو محبت کا جو معیار ہے نا، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی دلوں میں ڈالتا ہے، تو ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے۔ ابن عباس کہتے ہیں بے شک جب اللہ کچھ لوگ دلوں کو ایک دوسرے کے قریب کر دیتا ہے تو کوئی چیز انہیں نہیں دور کر سکتی۔ ایک دوسرے کے خلاف بھڑکائیں تو بھی وہ دل نہیں الگ ہو سکتے۔ بعض اوقات دشمن کی چال ہوتی ہے کہ پھوٹ ڈالنے کے لیے ایک دوسرے کے اندر غلط فہمیاں ڈالتا ہے۔ پھر انہوں نے اس آیت کی تلاوت کی کہ لوگوں کی ڈالی ہوئی غلط فہمیاں کوئی نقصان نہیں دیتی اگر اللہ محبت ڈال دے۔ تو راز کیا ہے؟ کسی بھی مسئلے میں اپنے معاملہ اللہ سے درست کر لیں، وہ آپ کے سارے معاملات کا ذمہ لے لے گا، وہ آپ کے معاملات درست کر لے گا۔ جیسے ہم نے ابھی پڑھی تھی سورہ یونس کی آیت کہ وہ ولی اللہ ہوتے ہیں، ان کو نہ خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوگے۔ تو سب سے آسان طریقہ کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ ہر مسئلے میں یہ ہر مسئلے کا حل ہے، ہماری ہر کوشش میں اسی سے ہی ہمیں مدد ملے گی۔ ایک اور دعا بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت مانگا کرتے تھے، گھروں میں جھگڑوں اور فساد کے لیے بہترین دعا۔ اس دعا کا میں ترجمہ پڑھ لیتی ہوں۔ اللہم الف بینہ قلوبنا، یہ سب کو آتی ہوگی، ہم اس کو ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں۔ اے اللہ، ہمارے دلوں میں الفت پیدا فرما دے، ہمیں آپس کے معاملات کی اصلاح کر دے، سلامتی کے راستوں کی طرف ہماری رہنمائی فرما، ہمیں اندھیروں سے نجات دے کر نور کی طرف لے جا، اور ہماری تمام ظاہری چھپی بدکاریوں سے محفوظ رکھ۔ ہمارے لیے ہمارے کانوں، ہماری آنکھوں، ہمارے دلوں اور ہماری زوج، ہمارے بچوں میں برکت عطا فرمائے، ہماری توبہ قبول فرما۔ بلا شبہ تو بہت زیادہ توبہ کرنے والا، رحم کرنے والا ہے، اور ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر کرنے والا بنا دے اور ان کی تعریف کرنے والا بنا دے، ان کو قبول کرنے والا بنا دے، ان نعمتوں کو ہم پر کامل کر دے۔ کتنی پیاری دعا، ایک مکمل جامع دعا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھا دی۔ اے نبی، ایمان والوں کو جہاد کا شوق دلاؤ، اگر تم میں 20 بھی صبر کرنے والے ہوں گے تو 100 پر غالب رہیں گے، اگر تم میں سے 100 ہوں گے تو 1000 کافروں پر غالب رہیں گے۔ کیا کہا جا رہا ہے؟ صبر کرنے والے ہوں گے، اس واسطے کہ وہ بے سمجھ لوگ ہیں۔ اچھا، اب اللہ تمہارا بوجھ ہلکا کرتا ہے، وہ خوب جانتا ہے کہ تم میں ناتوانی ہے، بس اگر تم میں سے 100 صبر کرنے والے ہوں گے تو وہ 100 پر غالب رہیں گے، اگر تم میں سے 1000 ہوں گے تو وہ اللہ کے حکم سے 2000 پر غالب رہیں گے۔ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو صبر جو ہے آپ دیکھیں ایک ہتھیار ہے، ایک اسٹرانگ ویپن ہے۔ اس میں کیا کہا جا رہا ہے کہ اگر 1000 صبر کرنے والے ہوں گے تو وہ کس پہ قابو کر پا لیں گے؟ 2000 پہ قابو پائیں گے۔ اللہ کس کے لیے کافی ہوتا ہے؟ ان مومنوں کے لیے جو اللہ کی پیروی کرتے ہیں۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ میں ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اے لڑکے، میں تجھے چند کلمات سکھا رہا ہوں، اللہ کے احکام کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا، تم اسے اپنے سامنے پاؤ گے، پھر تمہاری دعائیں قبول ہوں گی اور تمہیں اللہ کی طرف سے مدد آئے گی۔ جو اطاعت نہیں کرتا
اس کے لیے اللہ کی حفاظت کا ذمہ نہیں، اللہ اس کی حفاظت کا ذمہ نہیں لے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جان بوجھ کر نماز مت ترک کرو، اس لیے جو شخص جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیتا ہے تو یقیناً اس سے اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے، تو پھر وہ اس کو اس کے حوالے کر دیتا ہے، اس انسان کے حوالے کر دیتا ہے۔ اب جو صبر کی بات ہو رہی ہے آیت نمبر 66 میں، اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ صبر جو ہے کامیابی کے ساتھ، کامیابی جو ہے وہ صبر کے ساتھ ہے۔ دین کی سمجھ رکھنے والا، اللہ کی معرفت اختیار کرنے والا، اللہ تعالیٰ کے احکام کو سمجھنے والا اللہ کی مدد پاتا ہے۔ کتنی بڑی خوشخبری ہے! صبر مشکل ہوتا ہے جب کوئی تکلیف آنے والی بات پر یا کسی یا کام یا ایسی چیز سامنے آتی ہے، یا کوئی غم دینے والی یا خوف میں مبتلا کرنے والی، تو ہم صبر کا دامن چھوڑ دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ شاہد واویلا کرنے سے مسئلہ حل ہو جائے گا، شاہد زور زور سے بولنے سے، جھگڑا کرنے سے ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ جبکہ یہاں پہ کیا حکم دیا جا رہا ہے؟ صبر کرو، اللہ سے مدد مانگو، جو غم خوف پریشانی تم پر آئی ہوئی ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد سے دور ہو جائے گی۔ ہمیشہ اس چیز کو یاد کریں کہ 1,000 جو ہے ہوں گے وہ کتنے پہ غالب آ جائیں گے؟ 2,000 پہ غالب آ جائیں گے۔ ایک خاموش انسان 100 بولتوں کو چپ کرا سکتا ہے۔ نبی کے ہاتھ میں نبی کے ہاتھ میں قیدی نہیں چاہے جب تک کہ ملک میں اچھی خون ریزی کی جنگ نہ ہو جائے۔ تم تو دنیا کے مال چاہتے ہو، اللہ کا ارادہ آخرت کا ہے۔ اللہ زور آور با حکمت ہے۔ اگر پہلے ہی سے اللہ کی طرف سے بات لکھی ہوئی نہ ہوتی جو کچھ تم نے لیا ہے اس بارے میں تمہیں کوئی بڑی سزا ہوتی، بس جو کچھ حلال اور پاکیزہ غنیمت تم نے حاصل کی ہے خوب کھاؤ پیو، اللہ سے ڈرتے رہو، یقینا اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ غفور الرحیم ہے۔ اے نبی اپنے ہاتھ تلے کے قیدیوں سے کہہ دو کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں نیک نیتی دیکھے گا تو جو کچھ تم سے لیا گیا ہے اس سے بہتر تمہیں دے گا، پھر گناہ بھی معاف فرما دے گا۔ اللہ دلوں میں نیک نیتی آگے نیت آ گئی کہ ہماری نیت ہر چیز میں کیا ہوتی ہے، پھر گناہ بھی معاف فرما دے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ اگر وہ تجھ سے اگر وہ تجھ سے خیانت کا خیال کریں گے تو یہ تو اس سے پہلے خود اللہ کی خیانت کر چکے ہیں، آخر اس نے انہیں گرفتار کر دیا، اور اللہ علم و حکمت والا ہے۔ جو لوگ ایمان لائے، ہجرت کی، اپنے مالوں سے اور جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، جن لوگوں نے ان کو پناہ دی اور مدد دی، یہ سب آپس میں ایک دوسرے کے رفیق ہے۔ جو ایمان تو لائے ہیں لیکن ہجرت نہیں کی، تمہارے لیے ان کی کچھ بھی رفاقت نہیں جب تک کہ وہ ہجرت نہ کریں۔ ہاں اگر وہ تم سے دین کے بارے میں مدد کریں تو تم پر مدد کرنا دین کے بارے میں مدد طلب کریں تو تم پر مدد کرنا ضروری ہے، سوائے ان لوگوں کے کہ تم میں ان میں سے عہد و پیما ہے۔ تم جو کچھ کر رہے ہو اللہ تعالیٰ خوب دیکھتا ہے۔ کافر آپس میں ایک دوسرے کے رفیق ہیں، اگر تم نے ایسا نہ کیا تو ملک میں فتنہ ہوگا اور زبردست فساد ہو جائے گا۔ جو لوگ ایمان لائے، ہجرت کی، اللہ کی راہ میں جہاد کیا، جنہوں نے پناہ دی اور مدد پہنچائی، یہی لوگ سچے مومن ہیں، ان کے لیے بخشش ہے اور عزت کی روزی ہے۔ والذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ، وہجروا، اور ہجرت کی آپ کے ساتھ مدینہ کی طرف، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کیا، جیسے کہ جنگ بدر کے موقع پہ۔ اور اس کے بعد کہا جا رہا اور جن لوگوں نے انہیں پناہ دی یعنی انصار، اور ان کی مدد یعنی مدینے والوں نے ان کی مدد کی۔ جو لوگ ان کے بعد ایمان لائے، ہجرت کی، تمہارے ساتھ ہو کر جہاد کیا، بس وہ لوگ بھی تم میں سے ہی ہیں، اور رشتے ناتے والے ان میں سے بعض سے زیادہ نزدیک ہے اللہ کے حکم سے، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ یہاں دین کی مدد جن 2 طریقے سے کی جاتی ہے اس کی تفصیل بیان کی جا رہی ہے، یا مہاجر کی شکل میں یا انصار کی شکل میں۔ عبداللہ بن عوف رضی اللہ عنہ کے لیے آتا ہے کہ سعید بن ربیعہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ مہاجرین کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، جب جو ہے وہ جب مکہ پہنچے
تو انصار نے ان کے ساتھ کس طرح کا رویہ اختیار کیا، تو انہوں نے کہا کہ میری دو بیویاں ہیں، میں ان میں سے ایک کو طلاق دیتا ہوں جس کو تم پسند کرو، پھر تم چاہو تو اس سے نکاح کر لینا۔ لیکن انہوں نے شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں بازار کا راستہ بتاؤ، میں خود کام کروں گا اور کماؤں گا۔ ایک اور حدیث آتی ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ کے پاس مہاجرین نے آ کر عرض کیا، اے اللہ کے رسول، جس قوم کے پاس ہم آئے ہیں ان سے بڑھ کر ہم نے کوئی ایسی قوم نہیں دیکھی جو زیادہ خرچ کرنے والی ہے، اور تھوڑا مال ہونے کی صورت میں بھی دوسروں کے ساتھ غم جوزی کرنے والے ہیں، انہیں اگر نہیں بھی پھر بھی دوسروں کا، اگر ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے پھر بھی وہ دوسروں کا خیال رکھتے ہیں۔ اور یہ محبت کس نے ڈالی دلوں میں؟ یہ محبت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ڈالی۔ وہ نہ ایک دوسرے کو جانتے تھے، نہ وہ ایک دوسرے سے پہلے ملے ہوئے تھے، نہ ہی ان کو ایک دوسرے کے ناموں کا پتہ تھا، لیکن جب وہ مدینہ آئے تو انصار کے دلوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مہاجرین کی محبت ڈال دی۔ چنانچہ انہوں نے ہمیں محبت شفقت سے چنانچہ انہوں نے ہمیں محبت اور محنت اور مشقت سے باز آ، یہ مہاجر کہہ رہے ہیں، ہمیں آرام اور راحت میں شریک کیا، یہاں تک کہ ہمیں خوف سے کہ ساری نیکیوں کا ثواب ان کو مل جائے گا۔ نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ایسی بات نہیں، جب تک تم لوگ اللہ سے ان کے لیے دعائیں خیر کرتے رہو گے اور ان کا شکر ادا کرتے رہو گے تو ان کو بھی ویسا ہی ثواب ملے گا جو ان کے محسنین کو ملا ہے۔ محسنین کے احسان کو یاد رکھنا چاہیے، اگر کوئی آپ ہمارے سے احسان کرے یہ مومن کی شان ہوتی ہے، پھر یہ کہ شکر ادا کرنا چاہیے، اس کے لیے دعائیں کرنی چاہیے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، انصار نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ باغیوں کو اور ہمارے مہاجرین بھائیوں کے بیچ میں تقسیم کر دیجیے۔ آپ نے فرمایا نہیں۔ ان پر انصار نے مہاجرین سے کہا، آپ لوگ ہمارے باغیوں کی دیکھ بھال کا ذمہ لیں، ہم آپ کو پیداوار میں سے شریک کریں گے، یعنی یہ جو بھی پیداوار ہو رہی ہے۔ مہاجرین نے کہا کہ ہم نے سنا اور ہم نے مان لیا، لیکن ہمارے انصار جو تھے نا ہمیشہ کیا کرتے تھے، ان کا خیال رکھا کرتے تھے۔ ایک اور حدیث آپ کے سامنے رکھوں گی، انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا بحرین کے علاقے میں کچھ جاگیریں لوگوں کو دیں۔ انصار نے مشورہ دیا کہ آپ ایسا نہ کریں، تاکہ آپ ہمارے مہاجرین بھائیوں کو بھی جاگیریں دیں جیسا کہ آپ ہمیں دیں گے۔ کتنی پیاری بات انہوں نے کہی نا۔ یہ کیسا دل ہوتا ہے، یہ کیسے بڑے بڑے دل والے ہوتے ہیں، کتنی بڑی وسعت، اتنی بڑی دلوں میں وسعت کب آتی ہے؟ جب انسان اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ سے اجر کی توقع رکھتا ہے، تو دل سے دنیا کے مال و متاع کی حرص جو ہے بالکل ہی نکل جاتی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ سورہ توبہ ہم سٹارٹ کریں گے۔ اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے بیزاری کا اعلان ہے ان مشرکوں کے بارے میں جس سے تم نے عہد و پیما کیا۔ یہ سورت جو ہے بسم اللہ کے بغیر شروع ہوئی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اسی طرح سے لکھوایا، پھر مصحف عثمانی تیار کیا گیا تو اس میں بھی اسی کو اسی طرح سے لکھا گیا۔ علی ابن طالب کہتے ہیں بسم اللہ امان ہوتی ہے، اس سورت میں جہاد کا حکم نازل ہوا تھا، اس وجہ سے اس کے شروع میں امان کا ذکر نہیں کیا گیا۔ توبہ کا لفظ سب سے زیادہ قرآن مجید میں اسی صورت میں آیا ہے۔ کتنی بار آیا ہے؟ تقریباً 16 بار آیا ہے، اور سورہ البقرہ میں 13 بار اس توبہ کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے، ان کے ذریعے دین مکمل کرنا تھا، اور اب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف تھے ان کو وارننگ دی جا رہی ہے کہ آیت نمبر 1 میں اپنا مستقبل تم سوچ لو، اگر تم نے نبی کا ساتھ نہیں دیا تو یہاں تمہارے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ بس اے مشرکو، تم ملک میں 4 مہینے تک تو چل پھر لو، جان لو کہ تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو۔ یہ بھی تقوی کی علامت ہے کہ انسان اپنے عہد کو نبھائے۔ توبہ اس وقت سچی ثابت ہوتی ہے جب انسان کا عمل بدلتا ہے۔ زبانی توبہ کا عمل کے ساتھ ثابت قدم رکھنا بہت ضروری ہے۔ ہم استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھتے رہتے ہیں، پتہ نہیں کتنے ہزار دفعہ ہم ایک دن میں پڑھ لیتے ہیں، لیکن
اس توبہ میں جو ہوتی ہے ہماری نیت بھی نہیں شامل ہوتی ہے، اور ہم دل سے کسی چیز کے لیے توبہ نہیں کرتے۔ اگر ہم ایک دفعہ بھی اللہ سے سچے دل سے توبہ کر لیں اپنے گناہوں کی، کہ انشاء اللہ تعالیٰ، اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر آپ کی توفیق ہوگی تو ہم یہ کام نہیں کریں گے، اور اس کے لیے کوشش کریں تو انشاء اللہ تعالیٰ جو ہے ہم بھی ثابت قدم بن سکتے ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ اللہ کافروں کو رسوا کرنے والا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے لوگوں کو بڑے حج کے دن صاف اطلاع ہے کہ اللہ مشرکوں سے بیزار ہے، اور اس کا رسول بھی۔ اگر اب بھی تم توبہ کر لو تو تمہارے حق میں بہتر ہے، اگر تم روگردانی کرو تو جان لو کہ تم اللہ کو ہرا نہیں سکتے۔ کافروں کو دکھ کی مار کی خبر پہنچا دیجئے، بجز ان کافروں کے جن سے تمہارے معاہدے ہو چکا ہے، اور انہوں نے تمہیں ذرا بھی نقصان نہیں پہنچایا، نہ کسی کی تمہارے خلاف مدد کی ہے، تو تم بھی ان کے معاہدے کی مدت ان کے ساتھ پوری کرو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ پرہیزگاروں کو دوست رکھتا ہے۔ پھر حرمت والے مہینوں کے بارے میں بات کی جا رہی ہے۔ پھر حرمت والے مہینوں کے گزرتے ہی مشرکوں کو جہاں پاؤ قتل کرو، انہیں گرفتار کرو، ان کا محاصرہ کر لو، ان کی طاق میں ہر گھاٹ میں جا بیٹھو۔ ہاں، اگر وہ توبہ کر لیں، نماز کے پابند ہو جائیں، زکوٰۃ ادا کرنے لگے تو تم ان کی راہیں چھوڑ دو، یقیناً اللہ سبحانہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ اگر مشرکوں میں سے کوئی تجھ سے پناہ طلب کرے تو تو اسے پناہ دے دے، یہاں تک کہ وہ کلام اللہ سن لے، پھر اسے اپنی جائے امن تک پہنچا دے، یہ اس لیے کہ یہ لوگ بے علم ہیں۔ مشرکوں کے عہد اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک کیسے رہ سکتا ہے، سوائے اس کے جس سے تم نے عہد و پیمان مسجد حرام کے پاس کیا، جب تک کہ وہ لوگ تم سے معاہدہ نبھائیں، تم بھی ان سے وفاداری کرو، اللہ تعالیٰ متقیوں سے محبت رکھتا ہے۔ ان کے وعدوں کا ان کے وعدوں کا کیا اعتبار؟ ان کا اگر تم پر غلبہ ہو جائے تو نہ یہ قرابت داری کا خیال کریں گے، نہ عہد و پیمان کا۔ اپنی زبانوں سے تو تمہیں پرچار رہے ہیں، لیکن ان کے دل نہیں مانتے، ان میں سے اکثر جو ہے وہ فاسق ہے۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ بغیر علم کے جہالت میں لوگوں کو جو ہے ختم نہیں کرنا چاہیے۔ انہوں نے اللہ کی آیاتوں کو بہت کم قیمت پر بیچ دیا اور اس کی راہ سے روکا۔ بہت برا ہے جو یہ کر رہے ہیں۔ یہ تو کسی مسلمان کے حق میں کسی رشتہ داری کا یا عہد کا مطلق لحاظ نہیں رکھتے، یہ ہیں ہی حد سے گزرنے والے۔ اب 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 بھی اگر یہ توبہ کر لیں، نماز کی پابند ہو جائیں، زکوٰۃ دیتے رہیں تو تمہارے دینی بھائی ہیں۔ ہم تو جاننے والوں کے لیے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کر رہے ہیں۔ اخوت اسلامی کی بنیاد بھی یہی ہے، صرف زبانی کلامی بات کرنا کافی نہیں، بلکہ عمل کر کے دکھانا بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر یہ لوگ عہد و پیمان کے بعد بھی اپنی قسموں کو توڑ دیں اور تمہارے دین میں طعنہ زنی کریں تو تم بھی سرداران قریش سے بھر جاؤ، ان کی قسمیں کوئی چیز نہیں، ممکن ہے کہ اس طرح وہ بھی باز آ جائیں۔ تم ان لوگوں کی سرگوبی کے لیے کیوں تیار نہیں ہوتے جنہوں نے اپنی قسموں کو توڑ دیا اور پیغمبر کو جلا وطن کرنے کی فکر میں ہے، اور خود ہی اول بار انہوں نے تم سے جھڑکی ہے؟ کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ اللہ ہی زیادہ مستحق ہے کہ تم اس کا ڈر رکھو، بشرطے کہ تم ایمان والے ہو۔ یاد رکھیں کہ خوف، خشیت، رحمت صرف اللہ سے ہی ہونی چاہیے۔ اللہ سے ڈرنے کا معیار کیا ہے، اللہ سے ڈرنے کا مطلب کیا ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اللہ سے اس طرح ڈرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ مرتبہ حاصل نہ ہو تو کم از کم اتنا یقین رکھو کہ بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے ہمیں دیکھ رہا ہے۔ جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، اور جب ہم قرآن پڑھیں تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام ہم پڑھ رہے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے بات کر رہا ہے، اور نماز میں ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بات کر رہے ہوتے ہیں۔
تو پراپر اچھی طرح سے خشیت کے ساتھ اپنی عبادات کریں۔ اللہ کی خشیت کا فائدہ ہمیں کیا ہوگا؟ سورہ النور میں کی آیت نمبر 52 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کامیاب وہی ہیں جو اللہ اور رسول کی فرما برداری کرے اور اللہ سے ڈرے اور اس کی نافرمانی سے بچے۔ اللہ کی خشیت کامیابی کی کنجی ہے، خشیت اللہ کا ڈر کامیابی کی کنجی ہے۔ ہم جب ڈرائیونگ کرتے ہیں تو ہم ڈرتے ہیں نا، سپیڈ لمٹ سے آگے نہیں جاتے، کیونکہ ہمیں کاپس کا پولیس والوں کا ڈر ہوتا ہے کہ وہ آ کے ہمیں ٹکٹ دے دیں گے۔ تو آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی جو ڈر ہے وہ کامیابی کی کنجی ہے۔ سورہ ملک کی آیت نمبر 12 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یقیناً جو لوگ بے دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں یقیناً ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر ہے۔ اللہ کا خوف نجات کا ذریعہ ہے۔ نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین چیزیں نجات دینے والی ہیں، اس میں سے ایک چھپے اور ظاہر میں اللہ کی خشیت ہے۔ ان سے تم ان سے تم جنگ کرو، اللہ انہیں تمہارے ہاتھوں عذاب دے گا، انہیں ذلیل و رسوا کرے گا، تمہیں ان پر مدد دے گا، مسلمانوں کے کلیجے ٹھنڈے کرے گا اور ان کے دل کا غم اور غصہ دور کرے گا۔ وہ جس طرح چاہتا ہے رحمت سے توجہ فرماتا ہے، اللہ جانتا بوجھتا حکمت والا ہے۔ کیا تمہیں سمجھ بیٹھے ہو کہ تم چھوڑ دیے جاؤ گے، حالانکہ اب تک اللہ نے تم میں سے انہیں ممتاز نہیں کیا جو مجاہد ہیں اور جنہوں نے اللہ کے اور اس کے رسول کے اور مومنوں کے سوا کسی کو دلی دوست نہیں بنایا۔ اللہ خوب خبردار ہے جو تم کر رہے ہو۔ لائق نہیں مشرک اللہ تعالیٰ کی مسجدوں کو آباد کرے، در حالانکہ وہ خود اپنے کفر کے آپ ہی گواہ ہیں۔ ان کے اعمال غارت و عقارت ہیں اور دائمی طور پر جہنمی ہے۔ اللہ کی مسجدوں کی رونق اللہ کی مسجدوں کی رونق و آبادی تو ان کے حصے میں ہے جو اللہ پر قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، نمازوں کی پابند ہوتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرتے ہیں، تو توقع ہے یہی لوگ یقیناً ہدایتی یافتہ ہے۔ یاد رکھیں مسجدوں کی آبادی تبھی فائدہ دیتی ہے جب انسان عمل کرتا ہے، نماز ادا کرتا ہے۔ مسجدوں میں صرف جانا چندہ جمع کرنا ہی کافی نہیں ہے۔ مسجدوں کی آبادی کیسے ہوگی؟ نماز ادا کرنے سے ہوتی ہے۔ وہاں تعلیم کے حلقے ہونے چاہیے، تو مسلمانوں کی اجتماعی ذمہ داری ہے کہ وہ مسجدوں کو آباد کرے۔ وہ اللہ کا گھر ہے اور ہم اپنے گھر کے بارے میں جیسے سوچتے ہیں، اپنے گھر کو جس طرح سے آباد رکھتے ہیں، ہمیں مسجدوں کو بھی اسی طرح سے آباد رکھنا چاہیے۔ اب رمضان آ رہا ہے، ہم ہر روز انشاءاللہ تعالیٰ تراویح کے لیے مسجد جائیں گے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے پراپر مسجد کے مینرز اور آداب کو اپنائیں۔ اگر کوئی اور اس کو فالو نہیں کر رہا تو ہو سکتا ہے کہ وہ ہمیں دیکھ کے ان چیزوں کو فالو کرے۔ مسجد کی صفائی کا خیال رکھے۔ بہت سی مسجدوں میں پانی جو ہوتا ہے بالکل وافر مقدار میں واٹر باٹلز اویلیبل ہوتی ہے، ایسا نہ ہو کہ لوگ آدھی آدھی بوتلوں پہ پانی پی کے چھوڑ دیں۔ اگر ان کو نہیں پتا تو ہم ان بوتلز کو جمع کر کے اس کو باہر گراس میں یا کسی فلاور پاٹ میں وہ پانی کو ڈال دیں، تاکہ وہ پانی کا ضائع نہیں ہو، ویسٹ نہ ہو۔ اور اسی طرح سے بہت کچھ ہم مسجدوں کے لیے جا رہے ہیں، ہمیں پورے ایک مہینے کی اپرچونیٹی ملی ہے کہ ہم اس چیز کا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ مردوں کے لیے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت بڑا اجر رکھا ہے، اپنے گھروں کے ہسبینڈس کو، اپنے بچوں کو کوشش کر کے ان کو عام دنوں میں بھی ان کو نمازوں کے لیے مسجد میں بھیجیں، ان کو جو ہے ان کو انکریج کریں کہ وہ نمازوں میں جائیں۔ خاص کر کے ہمارے جو بچے سکولز میں جاتے ہیں فرائیڈے والے دن کوشش کریں کہ ان کو جو ہے ان کو فرائیڈے نماز کے لیے لے کے جائیں۔ اگر ہم نہیں لے کے جا سکتے تو ان کو انکریج کریں کہ وہ اسکول میں نماز پڑھیں، لیٹر بھیجیں اسکولز میں کہ یہ ہم فرائیڈے جو ہے فرائیڈے پریئر ہمارے بہت امپورٹنٹ ہے، تو ہمارے بچوں کو جو ہے 5 منٹس کی بریک دے دیں تاکہ وہ جا کے نماز پڑھ لیں۔ اور اسکولز میں دے دی جاتے، اصل چیز جو ہوتی ہے اسے کوشش کرنا ہے۔ کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلا دینا، مسجد حرام کی خدمت کرنا اس کے برابر کر دیا جو اللہ پر آخرت کے دن پر ایمان لائے؟ اللہ کی راہ میں جہاد کیا یہ اللہ کے نزدیک برابر نہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ حاجیوں کو پانی پلانا بہت بڑی نیکی کا کام ہے، لیکن اس سے بھی بڑا کام کیا بتایا جا رہا ہے؟ اللہ اور آخرت پر ایمان کے ساتھ اللہ کی راہ میں سخت محنت کرنا۔ صرف نیکی کے کاموں میں غریبوں کو کھانا کھلانا، پانی پلانا ہی نہیں، صرف مسجدوں کی صفائی ستھرائی ہی نیکی نہیں، بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کر ایمان کی ترقی اور اللہ کی راہ میں کوششیں بہت زیادہ ضروری ہے۔ اللہ کے نزدیک یہ برابر نہیں ہو سکتا کہ نیک عمل
تو سب نیک عمل تو بہت سے ہیں، لیکن ان میں سے افضل ترین عمل اللہ کے راستے میں خود کو ٹھکانا ہے۔ اللہ نے جو بھی ہمیں صلاحیتیں دی ہوئی ہیں، جو بھی ہمارے اندر قابلیت ہے، وہ ہم اللہ کے راستے میں اس کو خرچ کریں۔ جو لوگ ایمان لائے، ہجرت کی، اللہ کی راہ میں اپنے مال اپنی جان سے جہاد کیا، وہ اللہ کے ہاں بہت بڑا مرتبہ والے ہیں۔ یہ لوگ یہی لوگ مراد پانے والے ہیں، انہیں ان کا رب خوشخبری دیتا ہے اپنی رحمت کی، رضامندی کی، جنتوں کی، ان کے لیے وہاں دائمی نعمت ہے، وہاں یہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اللہ کے پاس یقیناً بہت بڑے ثواب، اللہ کے پاس یقیناً بہت بڑے ثواب ہیں۔ اے ایمان والو، اپنے باپوں کو، اپنے بھائیوں کو دوست نہ بناؤ اگر وہ کفر کو ایمان سے زیادہ عزیز رکھے۔ تم میں سے جو بھی ان سے محبت رکھے گا وہ پورا گناہگار اور ظالم ہوگا۔ دیکھیں اس میں یہ کیا کہہ رہا ہے، اس میں کہا ہے بھائیوں کو اور اپنے باپوں کو جو ہے دوست بنا اگر وہ کفر کو ایمان سے زیادہ عزیز رکھے گا۔ اب دیکھیں کہ ہمارے آج کل ہماری سوسائٹی میں جو ہے کیا کچھ ہو رہا ہے نا، کہ بچے جو ہیں وہ نان مسلم سے شادی کر رہے ہیں۔ اور ایک حال میں ہی مجھے پتہ لگا کہ ایک جو ہے ایک بچی نے نان مسلم لڑکے سے شادی کی، اور اس کے پیرنٹس نے ایک ہیوج بڑی سیریمنیز اے ویری لیوش ویڈنگ انہوں نے ارینج کی اور بہت اچھی طرح سے شادی کی، لیکن اس شادی میں نکاح کا نام و نشان نہیں تھا۔ وہ تو لڑکی کے پیرنٹس کو جب ان کے رشتہ دار کو پاکستان میں پتہ چلا تو انہیں اس بات کی توجہ دلائی کہ نکاح بھی ہونا ضروری ہے، جس کی وجہ سے انہوں نے جو ہے وہ ایک امام کو ڈھونڈنا شروع کرا نکاح کے لیے۔ تو انہیں ٹیکسس میں جو ہے وہ کوئی امام ایسا ملا نہیں جو آ کے اس بچی کا نکاح کرا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جو ہے اگر مسلمان لڑکی ہے تو نان مسلم لڑکے سے اس کی شادی نہیں ہو سکتی۔ اگر اس کے برعکس اگر لڑکا جو ہے مسلمان ہے وہ کسی اہل کتاب سے شادی کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے پھر بھی تھوڑی سی گنجائش ہے۔ تو بہرحال ہوا یہ کہ انہوں نے کیلیفورنیا سے ایک امام صاحب کو بلایا جنہوں نے آ کے ان کا نکاح پڑھایا۔ تو اس شادی میں نکاح بھی ضروری نہیں تھا اگر کوئی اور توجہ نہ دلاتا، اور وہ تو خیر ایز اسلامک پرسپیکٹیو سے ہمیں دیکھیں تو وہ نکاح بھی نہیں ہو سکتا۔ لیکن آپ دیکھیں یہی ہوتا ہے کہ جب ہم بہت زیادہ امریکن کلچر میں انوالو ہو جاتے ہیں، ان کو ہم اپنا دوست بنا لیتے ہیں، ہمارے بچے جو ہیں سارا وقت ان کے ساتھ گھومتے پھرتے رہتے ہیں، تو ان کی سوچ بھی تبدیل ہو جاتی ہے اور ان کا ایمان بھی مشکل میں پڑ جاتا ہے۔ آپ کہہ دیجئے اگر تمہارے باپ اور تمہارے لڑکے اور تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے کنبے، تمہارے تمہارے کمائے ہوئے مال اور وہ تجارت جس کی کمی سے تم ڈرتے ہو، اور جو حویلیاں جنہیں تم پسند کرتے ہو، اگر یہ تمہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اس کی راہ میں جہاد سے زیادہ عزیز ہے تو تم انتظار کرو، اللہ اپنا عذاب لے آئے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ زندگی کے ہر معاملے میں اللہ رسول کو مقدم رکھنا ہے، اس کی اطاعت کو، اس کے قول کو، اس کی رضامندی کو، اللہ سے خوف بھی رکھنا ہے، امید بھی رکھنا ہے۔ اللہ سے بڑھ کر کسی اور سے کچھ نہیں امیدیں رکھنا۔ اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ لے آئے گا۔ تو ایمان والے وہ ہیں جن کو اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبت ہوتی ہے۔ اور دوسرا میں یہ بھی کہنا چاہ رہی ہوں کہ ہمیں ہمیشہ اپنی نسلوں کے لیے بہت زیادہ دعا کرنی چاہیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہمیں یہ بھی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری نسلوں کو جو ہے ہدایت عطا فرمائے اور اسے ہر قسم کے فتنے سے محفوظ رکھے۔ ہمیں نہیں پتہ آگے حالات کیا ہوتے ہیں، کیا بنتے جا رہے ہیں۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی اور ان کی دیکھیں جنریشن اینڈ جنریشن اینڈ جنریشنز جو ہے وہ متقی اور پرہیزگار تھی، ان کی نسلوں میں سے کتنے سارے رسول آئے، کتنے سارے انبیاء آئے۔ تو ہمیں بھی چاہیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے مانگنا جو ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے تو ہم مانگ سکتے ہیں، اللہ کے خزانوں سے کوئی کمی نہیں ہے، اللہ تو معجزات کرنے پہ قادر ہے۔ ہمیشہ یہ بھی دعا کریں کہ ہماری نسلوں کو دجال کے فتنے سے بچائے، اور ہماری نسل کا جب آخری انسان اس دنیا سے اٹھے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تو اس سے ایک بہترین مسلمان کی شکل میں اس دنیا سے اٹھانا، یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکا جب تک کہ اس کے نزدیک اس کے گھر والوں، اس کے مال، تمام اولاد سے زیادہ، تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ زیادہ سے کوشش کرے کہ ابھی رمضان شروع ہو رہے ہیں، اپنی عادتوں کو پختہ کریں، ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی چھوٹی سنتوں کی عادت ڈالیں، اسے ہم اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے والدین، اس کی اولاد سے زیادہ اس کو محبوب نہ ہو جاؤں۔ ہم اپنے آپ سے سوال کریں کہ کیا ہمارے دل میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مقام اور رتبہ ہے، یا صرف ہم زبانی کلامی ہی ان سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں؟ آگے چلتے ہیں۔ کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے باپ، تمہارے لڑکے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے کنبے، قبیلے، تمہارے کمائے ہوئے مال، تمہاری تجارت جس کی کمی سے تم ڈرتے ہو، جو حویلیاں جنہیں تم پسند کرتے ہو، اگر یہ تمہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ عزیز ہے تو تم انتظار کرو، اللہ اپنا عذاب لے آئے گا۔ اللہ تعالیٰ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یقیناً اللہ نے بہت سے میدانوں میں تمہیں فتح دی، حنین کی لڑائی والے دن بھی، جب کہ تمہیں اپنی کثرت پر ناز ہو گیا تھا، لیکن اس نے تمہیں کوئی فائدہ نہ دیا، بلکہ زمین باوجود اپنی کشادگی کے تم پر تنگ ہو گئی، تم پیٹ پھیر کر مر گئے۔ اس سورہ میں جو ہے غزوہ تبوک کے علاوہ غزوہ حنین کا بھی ذکر ہے۔ نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد 12,000 کا لشکر کے ساتھ حنین کی طرف ارادہ کیا، کیونکہ آپ کو مستقل خبریں مل رہی تھیں کہ مسلمانوں پر حملہ آور ہونا چاہتے ہیں۔ مسلمانوں کے پاس اس وقت اتنی فوج تھی جو آج سے پہلے کبھی نہیں تھی، تو انہوں نے اللہ کی مدد سے زیادہ اپنی کثرت پر فخر کیا، یعنی وہ اپنی کثرت پر انہیں تعجب ہوا اور خوش ہو گیا کہ آج ہمیں کوئی نہیں ہرا سکتا، کیونکہ ہم تعداد میں زیادہ ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے معاملہ جو تھا اس کے برعکس کر دیا۔ اسباب وسائل ضرور ہوتے ہیں، لیکن ان پر بھروسہ نہیں کیا جاتا، بھروسہ سے ہوتا ہے اللہ کی ذات پر ہوتا ہے۔ حوازن اور ثقیف کے جو تیر اندازوں نے مسلمانوں پر ایسے تیر برسائے کہ مسلمان پلٹ کے بھاگے۔ پھر اللہ نے اپنی طرف کی تسلی اپنے نبی پر اور مومنوں پر اتاری، اور اپنے وہ لشکر بھیجے جنہیں تم دیکھ نہیں رہے تھے۔ کافروں کو پوری سزا دی۔ ان ان کفار کا یہی بدلہ ہے۔ حنین میں مسلمانوں کو کثیر تعداد میں جنگی قیدی مان غنیمت حاصل ہوا۔ یہ سب جو تھا وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی مدد سے ہوا۔ پھر اللہ نے اپنی مدد پھر اللہ نے اپنی اپنی طرف پھر اللہ نے اپنی طرف کی تسکین اپنے نبی پر اور مومنوں پر اتاری، اور وہ لشکر بھیجے جنہیں تم دیکھ نہیں رہے تھے۔ کافروں کو پوری سزا دی، اور ان کفار کا یہی بدلہ ہے۔ پھر اس کے بعد جس پر چاہے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی توجہ فرما، اللہ ہی بخشش و مہربانی کرنے والا ہے۔ اے ایمان والا، بے شک مشرک بالکل ہی ناپاک ہے، اور وہ اس سال کے بعد مسجد حرام کے پاس بھی نہ بھٹکنے پائے۔ اگر تمہیں مفلسی کا خوف ہے تو اللہ تمہیں دولت مند کر دے گا داگا اپنے فضل سے، اگر چاہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ علم اور حکمت والا ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے راستے میں انسان کو دنیاوی مفاد سے پیچھے ہٹنا پڑتا ہے، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ جو قسمت میں لکھا ہوتا ہے وہ اسے دے دیتا ہے، کسی اور راستے میں اس کو وہ چیز مل جاتی ہے۔ اور تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا چاہیے۔ لیکن دیکھیں، رزق کی تقسیم کا وعدہ جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا ہے، اس لیے ہمیں فقر سے ڈرنا نہیں چاہیے۔ مشرکین مکہ جو تھے وہ مکے میں غلہ لاتے تھے، اور ان کو وہاں آنے سے روک دیا گیا، تو مسلمانوں کو ڈر ہوا کہ غلے کی غذائی قلت ہو جائے گی، تو کہا گیا نہیں، اللہ اپنے فضل سے اور غنی کر دے گا۔ پھر وہی ہوا، سارا عرب مسلمان ہو گیا، مکے کی طرح ہر طرح سے غلہ آنا شروع ہو گیا، دولت کی ریل پھیل ہو گئی۔ اور اس چیز کو آج بھی ہم جب حج عمرہ کے لیے جاتے ہیں تو اس کو ہم دیکھتے ہیں اور محسوس کرتے ہیں۔ ان لوگوں سے لڑو جو اللہ پر قیامت کے دن پر ایمان نہیں لاتے، جو اللہ اس کے رسول کی حرام کردہ شے کو حرام نہیں جانتے، نہ دین حق کو قبول کرتے، ان لوگوں میں سے جنہیں کتاب دی گئی، یہاں تک کہ وہ ذلیل و خوار ہو کر اپنے ہاتھ سے جزیہ ادا کر دے۔ یہود کہتے ہیں عزیر اللہ کا بیٹا ہے، نصرانی کہتے ہیں مسیح اللہ کا بیٹا ہے۔ یہ کون صرف ان کے منہ کی بات ہے؟
اگلے منکروں کی باتوں کی یہ بھی نقل کرنے لگے ہیں، اللہ انہیں غارت کرے وہ کیسے پلٹائے جاتے ہیں۔ ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کے اپنے عالموں اور درویشوں کو رب بنا لیا، اور مریم کے بیٹے مسیح کو، حالانکہ انہیں صرف ایک اکیلے اللہ ہی کی عبادت کا حکم دیا گیا تھا، جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ پاک ہے ان کی شریک مقرر ان کے شرک شریک مقرر کرنے سے۔ وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ سے بجھا دیں، اور اللہ تعالیٰ انکاری ہے مگر اس بات کا کہ اپنا نور پورا کرے، گو کافر ناخوش رہیں۔ وہ وہ کیا چاہتے ہیں، اور آج بھی آپ دیکھیں کہ اپنے یہ جو لوگ ہیں اپنے غلط پروپیگنڈے سے اسلام کے خلاف ایسی باتیں کرتے ہیں کہ لوگ اسلام سے متفرق ہو جائے۔ اگر ان باتوں سے، ان پروپیگنڈے سے ہی اسلام کو ختم ہونا ہوتا تو اب تک ختم ہو چکا ہوتا، کیونکہ ہر دور میں یہ کچھ کوششیں جاری نہیں ہیں کہ ایسی کوششیں کرو، ایسی غلط غلط بات اسلام کے ساتھ منسلک کرو کہ لوگ مسلمان نہ ہو اور جو ہیں وہ بھی پھر جائے۔ لیکن اللہ کا کیا وعدہ ہے، اللہ کو یہ بات منظور نہیں، وہ اس پروپیگنڈے کو کامیاب نہیں ہونے دیتا تھا، اور انشاءاللہ وہ اس پروپیگنڈے کو کامیاب نہیں ہونے دے گا۔ اس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا کہ اسے تمام مذہبوں پر غالب کر دے۔ اگر تو مشرک برا مانے، اے ایمان والو، اس میں جو ہے دین کو غالب کرنے کا مطلب یہ ہے کہ لوگ کثرت سے مسلمان ہو جائیں۔ اے ایمان والو، اکثر علماء اور عابد لوگوں کا مال ناحق کھا جاتے ہیں، اللہ کی راہ سے روک دیتے ہیں۔ جو لوگ سونے چاندی کا خزانہ رکھتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، انہیں دردناک عذاب کی خبر پہنچا دیجیے، جس دن اس خزانے کو آتش سے دوزخ میں تپایا جائے گا، پھر اس سے ان کی پیشانیاں، پہلو، پٹھے داغے جائیں گے۔ ان سے کہا جائے گا کہ یہ ہے جسے تم نے اپنے لیے خزانہ بنا رکھا ہے، بس اپنے خزانے کا مزہ چکھو۔ اگرچہ یہ بات ایک خاص پس منظر میں ہے، لیکن پھر یہ سب کے لیے عام ہے، سب کے لیے۔ کنز وہ مال ہوتا ہے جس کی زکوٰۃ نہ ادا کی جائے، تو یہاں ایسے لوگوں کو وارننگ دی جا رہی ہے، اگر وہ مال جمع رکھتے ہیں تو اس میں سے اس میں سے اللہ کا حق نہیں دیتے، اس مال میں سے غریبوں کا حق نہیں دیتے، تو پھر وہ مال قیامت کے دن ان کے لیے مصیبت بن جائے گا، جس وقت وہ سونے چاندی کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، پھر اس سے ان کی پیشانیوں، پہلو، پٹھوں کو داغا جائے گا۔ یہ زکوٰۃ دینے والوں کا انجام بتایا جا رہا ہے، حشر کے میدان میں ہی ان کا حشر ہو جائے گا، اور کہا جائے گا کہ یہ وہ خزانہ ہے جو تم نے اپنے لیے جمع کر رکھا ہے، اور دنیا میں تم اس کی زکوٰۃ نہیں دیتے تھے۔ اگر انسان اس مال کو خرچ کرتا ہے تو اللہ اس کے بدلے اور دے دیتا ہے، اور اس میں اور برکت ہوتی ہے۔ زکوٰۃ کے معنی کیا ہے؟ نشو و نما کے ہیں، اور نمو بھی ہے، یعنی زکوٰۃ دینے سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ مال پاک ہوتا ہے اور بڑھتا ہے۔ اب یہ حال میں ہی کسی نے مجھ سے کہا کہ میرے پاس جو ہے بہت ساری جیولری ہے، اور میں نے جو ہے مجھے کیا اس پہ زکوٰۃ دینی چاہیے، میں تو جاب نہیں کرتی۔ تو یوزلی تو یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے ہسبینڈز جو ہے وہ جو ہے بیویوں کی زکوٰۃ نکال دیتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو بہت بڑا اجر دے، ان کے مال کو بڑھا دے، لیکن ان کا مسئلہ یہ تھا کہ جب ان کی شادی ہوئی تو ان کی ساس نے ان کو کہا تھا کہ جو سونا تمہارے پاس ہے اس کی زکوٰۃ تو تمہیں ہی دینی ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ اگر کبھی ایسی سچویشن ہے کہ کوئی انسان جاب بھی نہیں کر رہا لیکن اس کے پاس جیولری ہے، تو آپ اپنی جیولری میں ہی سے ہی وہ زکوٰۃ نکال دیں۔ ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، ایز اے خواتین ہمیں اس چیز کا علم ہونا چاہیے، اس بات کا پتہ ہونا چاہیے۔ پھر اسی محفل میں ایک اور خاتون تھی، انہوں نے مجھے کہا کہ ہمارے جو ہے میرے ابو نے مجھے زمین دی تھی، مجھے زمین ملی ہوئی ہے، اب انہوں نے ان کے پاس زمین تھی ایز اے انویسٹمنٹ کے لیے انہوں نے رکھی ہوئی تھی بیک ہوم، اب وہ کہہ رہی اب میں اس کو بیچوں گی تو کیا مجھے جتنے سالوں سے وہ زمین میرے پاس پڑی مجھے اس کی زکوٰۃ دینی پڑے گی؟ اب پتہ ہے پھر لوگوں کو ایک بوجھ فیل ہونے لگ جاتا ہے کہ اتنے سالوں سے اب ہمیں پتہ چل گیا، اب ہمیں دینا پڑے گا، کرنا پڑے گا۔ تو اب دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنی اچھی بات کی ہے کہ زکوٰۃ دینے سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ زکوٰۃ دینے سے مال بڑھتا ہے۔ اور احسان کا لیول کیا ہے کہ آپ جب زکوٰۃ نکالیں تو تھوڑی زیادہ زکوٰۃ دے
دیں، حق سے بڑھ کر بات ہو جائے، وہ محسنین کی کیٹیگری میں ہم آ جاتے ہیں نا. تو ہمارے ارد گرد ہماری اگر حلقے میں ہماری کوئی فرینڈس وغیرہ اگر کچھ اس طرح سے بات کرتی ہیں، تو آپ ہم سب کو اس چیز کا پتہ چل گیا ہے کہ زکوٰۃ دینا کتنا ضروری ہے. اے ایمان والو، اکثر علماء عابد لوگوں کا مال ناحق کھا جاتے ہیں، اللہ کی راہ سے روک دیتے ہیں. جو لوگ سونے چاندی کا خزانہ رکھتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، انہیں دردناک عذاب کی خبر پہنچا دیجیے. جس دن اس خزانے کو آتش دوزخ میں تپایا جائے گا، پھر اس سے ان کی پیشانیوں، پہلو، پیٹھے داغے جائیں گے. ان سے کہا جائے گا، یہ ہے جسے تم نے اپنے لیے خزانہ بنا رکھا ہے، بس اپنے خزانے کا مزہ چکھو. مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک کتاب اللہ میں 12 کی ہے، اس دن سے جب سے آسمان زمین کو اس نے پیدا کیا ہے. اس میں سے 4 حرمت و ادب کے ہیں، یہی درست دین ہے. تم ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو، اور تم تمام مشرکوں سے جہاد کرو جیسے کہ وہ تم سے لڑتے ہیں، اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہے. سال کے 12 مہینے سال کے 12 مہینے پہلے دن سے ہی ایسے ہیں. اہل عرب لڑائی کے بڑے دل دادا تھے، وہ حرمتوں والے مہینوں میں جو ہے ان کو لڑائی کرنے سے منع کیا گیا. اب ہمیں یہ سب پتہ ہے کہ یہ حرمت والے مہینے کون سے ہیں، تو ہمیں بھی ان مہینوں میں بہت کی رسپیکٹ کرنی چاہیے. چھوٹے موٹے جو لڑائی جھگڑے ہو رہے ہوتے ہیں یا کر رہے ہوتے ہیں، بدگمانیاں پیدا ہو رہی ہوتی ہیں، نا اتفاقیاں ہوتی ہیں، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے آپ خود بھی کنٹرول کریں ان سب چیزوں میں، اور ہیلے بازیاں ہم نہ اپنے لیے تلاش نہ کریں. مہینوں کا آگے پیچھے کر دینا مہینوں کا آگے پیچھے کر دینا کفر کی زیادتی. اب دیکھیں یہ جو آیتیں ہیں، یہ خاص پس منظر میں کی وجہ سے یہ سب آیتیں آ رہی ہیں، اور اس کو آپ لوگ تفسیر میں بہت زیادہ بار پڑھ چکے ہیں، اس لیے میں ان کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہی. تو انشاءاللہ تعالی ہم آگے بڑھتے ہیں. اس سے وہ لوگ گمراہی میں ڈالے جاتے ہیں جو کافر ہیں. ایک سال تو اسے حلال کر دیتے ہیں، اور ایک سال اس کو حرمت والا کر لیتے ہیں کہ اللہ نے جو حرمت رکھی ہے اس کے شمار میں موافقت کر لیں، پھر اسے حلال بنا لیں جسے اللہ نے حرام کیا ہے. انہیں ان کے برے کام بھلے دکھائی دیتے ہیں، اور قوم کافروں کی اور قوم کفار کی اللہ رہنمائی نہیں فرماتا. اے ایمان والو، تمہیں کیا ہو گیا جب تم سے کہا جاتا ہے کہ چلو اللہ کے راستے میں کوچ کرو تو تم زمین سے لگ جاتے ہو؟ کیا تم آخرت کے عوض دنیاوی زندگی پر ہی رچ گئے ہو؟ سنو، دنیا کی زندگی تو آخرت کے مقابلے میں کچھ یوں ہی سی ہے. آخرت کے مقابلے میں یہ چند دن کا فائدہ بہت تھوڑا ہے، چند دن کی راحت اور پھر ہمیشہ کی تکلیف. یہاں پر مسلمانوں کو دنیا کی راحت کو آخرت کی راحت پر مقدم کرنے کی وجہ سے ڈانٹ مل رہی ہے، کیونکہ آخرت کی راحت دنیا کی مشقت کے بغیر حاصل نہیں کی جا سکتی. رمضان کے دن مشقت والے، اللہ کی خاطر کھانا، نیند، آرام، سب کچھ اللہ کی خاطر قربان کرنا ہے. آخرت کی جنت پانے کے لیے ہم یہ سب کچھ کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جس نے دنیا طلب کی اس نے اپنی آخرت کو نقصان پہنچایا، جس نے آخرت کی چاہت کی اس نے اپنی دنیا کو نقصان دیا. بس تم باقی رہنے والی آخرت پر فنا ہونے والی دنیا کا نقصان ہونے دو. اگر تم نے کوچ کیا تو تمہیں اللہ دردناک عذاب دے گا، اور تمہارے سوا اور لوگوں کو بدل لائے گا. تم اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اگر تم اگر تم ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہ کرو تو اللہ ہی نے ان کی مدد اس وقت جب کہ انہیں کافروں نے دیس سے نکال دیا تھا، دو میں سے دوسرا جب کہ وہ دونوں غار میں تھے. حضرت ابوبکر کی بات کی جا رہی ہے، جب کہ اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا کہ غم نہ کر، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے ساتھ ہے. ج- بس جناب باری نے اپنی طرف سے تسکین ان پر نازل فرمائی، سکونت، کہ ان لشکروں سے ان کی مدد کی جنہیں تم نہیں دیکھ رہے تھے. اس نے کافروں کی بات پس کر دی، اور بلند و عزیز تو اللہ کا کلام ہی ہے. اللہ غالب ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ حکمت والا ہے. مدینے میں مشکل ترین حالات تھے. جنگ تبوک میں بھی مسلمانوں کا ایک بہت بڑا امتحان تھا. اب یہ وارننگ دی جا رہی ہے کہ
وارننگ دی جا رہی ہے کہ اگر تم جنگ میں نہیں نکلو گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں دو گے اور رومیوں کے مقابلے میں نہیں جاؤ گے، اللہ تعالیٰ تو اپنے نبی کی مدد اس وقت کی تھی جب کفار نے انہیں مکہ سے نکالا تھا۔ ہجرت کا موقع یاد کریں جب کہ وہ دونوں غار میں تھے، اور دوسرا کون تھا ان کے ساتھ؟ حضرت ابو بکر صدیق تھے ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سبحان اللہ، دشمن سر پر پہنچا ہوا تھا، اللہ پر کتنا توکل کہ فکر نہیں کرو، غم نہ کرو۔ حضرت ابو بکر کا ایمان بھی بہت بڑا تھا، لیکن پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کو تسلی دے رہے تھے۔ تو مشکل کوئی بیمار ہو یا کوئی مشکل وقت سے گزر رہا ہو تو ہمیں چاہیے کہ ہم جا کے، خاص کر جب کوئی بیمار ہوتا ہے، ہم بیماروں کے پاس جا کے ہم ان سے پوچھنا کیا ہوا، کیسے آپ بیمار ہو گئے، آپ کھانا کھاتے ہو، آپ یہ نہیں کر رہے وہ نہیں کر رہے، ایسے ہم نیگیٹو باتیں نہیں کریں بلکہ انہیں تسلی دیں، انہیں امیدیں دلائیں، ان کی جو ہے ان کی حوصلہ افزائی کریں، اور جو ہے ان کو جو ہے اللہ کے وعدے یاد دلائیں، نہ کہ آپ پازیٹیو باتیں کرتے ہیں، یا اگر کوئی مشکل میں ہوتا ہے کہیں جاتے ہیں، ہر انسان ایک ہی بات ہوا کیسے ہوا، کسی کے انتقال میں چلی گئی ہر انسان پوچھے کیسے ہوا انتقال، بھائی ہم کسی کے اگر انتقال میں کسی گھر گئے ان کو پرسہ دینے کے لیے تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے لیے دعا کریں، لواحقین کے لیے دعا کریں، ان کے لیے دعا کریں، اللہ کے وعدے ان کو یاد دلائیں، ان کو تسلی دیں، ان کا جو ہے تاکہ وہ اس غم سے باہر آ سکے، نہ کہ وہ ایک ہی بات بار 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 ریپیٹ کر، جب انسان وہ ایک ہی چیز کو بار 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 ریپیٹ کرتا ہے تو وہ چیز اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اور آپ یہ سوچیں کہ جب ہم کسی کی مریض کی عیادت کے لیے جاتے ہیں تو 70,000 فرشتے ہمارے لیے دعا کرتے ہیں، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی 70,000 لوگ ایک سال ہمارے پاس آئیں، اور وہ بھی 70,000 لوگ دنیا میں اگر کوئی کسی کے پاس جاتا ہے تو یا کیا اس چیز کی گارنٹی ہے کہ وہ سب کے دل صاف ہو، وہ سب خلوص نیت سے آ رہے ہو، اس میں کوئی دکھاوا نہیں ہے؟ تو آپ دیکھیں کتنا بڑا اجر ہے۔ تو مائنڈ فل ہو کے پازیٹیو باتیں کریں جہاں بھی جائیں، اور کوشش کریں کہ کسی کو ہماری الفاظوں سے ہماری باتوں سے تکلیف نہ پہنچے نا۔ اب یہ جو بات کی جائی تھی کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے حضرت ابو بکر کو تسلی دے رہے تھے، کیوں نہ کہ ابو بکر صدیق بھی تو ایک انسان تھے، وتواصوا بالحق کے وتواصوا بالصبر ہر لیول پر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ بعض اوقات اپنے بزرگوں کو، بڑوں کو، علماء کو، دین کی طرف بلانے والوں کو کسی مشکل میں چھوڑ دیتے ہیں تھے، اور ان سب کو ان کو سب کچھ پتہ ہے، ان کو ہم سمجھتے ہیں وہ تو سب جانتے ہیں، ان کو تو سب چیزوں کا پتہ ہے، وہ تو قرآن بھی پڑھتے ہیں، وہ عالم، ان کو حدیثیں بھی پتہ ہے، ان کو سب کچھ پتہ ہے، تو ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم ان کو تسلی دیں یا ان کو پازیٹیو باتیں کریں؟ تو اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ پتہ ہونے کے باوجود بھی جب انسان مشکل میں ہوتا ہے، کسی کے الفاظ جو ہوتے ہیں نا اس کے لیے اس کو ایک کیا کہنا چاہیے، اس کو ایک انرجی دیتے ہیں، اس کو ایک امیدیں دلاتے ہیں، اس کو ایک تسلی دیتے ہیں، اس کو ایک موٹیویشن کرتے ہیں۔ تو وتواصوا بالحق کے وتواصوا بالصبر کرنا چاہیے، جب کوئی پسلنے لگے، کوئی گھبرانے لگے تو اس کو کیا کرنا چاہیے، ہمیں تھام لینا چاہیے، ہمیں جو ہے اس کو پکڑ لینا چاہیے۔ اگر کوئی بیمار ہو یا کوئی مشکل میں ہو تو اب ہم نے اس رمضان میں یہ بھی کوشش کرنی کہ ہم سوچیں کہ ہم نے جا کے اس سے کیا باتیں کرنی ہے، ہم نے ان سے بالکل جا کے نہیں ہونا کیسے ہوا، کیسے بیمار ہوا ہے، کس طرح سے ہو گیا، یا کیسے کسی کا انتقال ہوا، وہی ایک ہی کہانی بار 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 ہم نے اس چیز کو نہیں دہرانی بلکہ ان کی سوچ کو پازیٹیو بنا رہا ہے۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مرض وفات میں باہر تشریف لائے، سب پر پٹی بندھی ہوئی تھی، آپ ممبر پر بیٹھے، اللہ کی حمد و ثنا کی اور فرمائے کوئی شخص بھی ایسا نہیں جس نے ابو بکر سے زیادہ مجھ پر اپنی جان و مال کے ذریعے احسان کیا ہو، اگر میں کسی کو لوگوں میں سے دوست بناتا تو خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا، لیکن اسلام کی دوستی سب سے افضل ہے، میری طرف سے ابو بکر کی کھڑکی چھوڑ کر اس مسجد کی تمام کھڑکیاں بند کر دی جائے، یہ ان کے ان احسان کی وجہ سے ان کو اعزاز دیا گیا تھا کہ ان کی کھڑکی کھلی رکھی گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ بہت خرچ کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر کے مال نے مجھے جتنا فائدہ پہنچایا اتنا کسی کے مال نے نہیں پہنچایا۔ یہ سن کر ابو بکر صدیق رو پڑے اور عرض کیا کہ
اللہ نے مجھے صرف آپ کے ذریعے فائدہ پہنچایا، اللہ نے مجھے صرف آپ کے ذریعے فائدہ پہنچایا ہے، اللہ نے مجھے صرف آپ کے ذریعے فائدہ پہنچایا ہے کہ آپ اسلام لے کر آئے، آپ دین لے کر آئے، ورنہ ہم کہاں جہالت میں ڈوبے ہوئے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ میں ہر لازم ہر جگہ ہوتے تھے۔ جب آپ تبلیغ کرنے کے لیے نکلتے، ساتھ جاتے، آپ کو قبائل کے بارے میں بہت معلومات تھی، وہ آپ کو گائیڈ کرتے تھے کہ کس قبیلے سے کس طرح سے بات کرنی ہے۔ غار سور میں بھی آپ کے ساتھ تھے، ہجرت میں بھی آپ کے ساتھ تھے، ہجرت کا حکم آنے سے 4 مہینے پہلے بھی اونٹنیاں پالنی شروع کر دی تھی، تیاری اس امید پہ کہ شاید مجھے بھی آپ کا ساتھ نصیب ہو جائے۔ مدینے بھی آپ کے ساتھ ہر جنگ میں حاضر رہتے تھے، احد، خندق، فتح مکہ، حنین، تبوک، کہیں بھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ یہ آپ کے ساتھ وزیر کی طرح تھے، مرنے کے بعد بھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ آج ہم سب گواہ ہیں کہ حجر مبارک میں آپ کی قبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ اس سے بڑا کسی کا مقام ہو سکتا ہے کہ مرنے کے بعد بھی اتنی اچھی عافیت، اتنا اچھی صحبت نصیب ہو، کیونکہ دنیا میں انہوں نے سخت ترین حالات میں آپ کا ساتھ دیا۔ تو جو شخص دنیا میں قربانی کرتا ہے، دین کا مددگار بنتا ہے، انصار اللہ بنتا ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کی مدد کرتے ہیں۔ پھر یہاں جو ورڈ آ رہا ہے لا تحزن، غم نہ کر، غم جو ہے وہ انسان کی صلاحیتوں کو کھا جاتا ہے، کھا جانے اس کے لیے اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے غم اور ڈپریشن سے نکلے، اس کے لیے دوا بھی کرنی چاہیے، دعائیں بھی کرنی چاہیے، کوشش بھی کرنی چاہیے، ہر طرح کی محنت کرے اور دعائیں بھی کرے۔ خاص کر یہ والی ایک دعا ہے جو مجھے بہت پسند ہے، اللہم انی اعوذ بک من ہم والحزن والعجل والکسل والبخل والجبن ودلاء الدین وغلابت الرجال۔ اے اللہ بے شک میں تیری پناہ لیتا ہوں دکھ سے، غم سے، عاجزی، سستی، بخلی، بزدلی اور قرض کے بوجھ سے اور لوگوں کی دباؤ سے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پریشانی آتی تو آپ یہ پڑھا کرتے تھے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ العظیم الحکیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات والارض ورب العرش الکریم۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے جو نہایت عظمت اور بردبار ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے جو عرش عظیم کا مالک ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے جو آسمانوں کا رب ہے اور زمین کا بھی رب ہے۔ نکل کھڑے نکل کھڑے ہو جاؤ، ہلکے پھلکے ہو تو بھی اور بھاری بھرکم ہو تو بھی، اور راہ رب میں اپنی جان و مال سے جہاد کرو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم میں علم ہو۔ کیوں نہ کہ مومن تو چاہتے نہ چاہتے تیار کیوں نہ کہ مومن تو چاہتے نہ چاہتے تیار ہو گئے، لیکن جو منافق تھے انہوں نے کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے چھٹی لے لی۔ وہ آ کر اپنا عذر بیان کرتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسری طرف منہ کر لیتے اور کہتے ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، نہیں جاؤ، تمہاری مجبوری ہے، تو اور انسسٹ نہیں کرتے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آپ ان کو چھٹی نہیں دینی چاہیے تھی، پھر پتہ چل جاتا کہ کتنے مخلص لوگ ہیں۔ نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح مخاطب کر کے ایک حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ بھی جب کسی کو نصیحت کریں تو آپ کو اندازہ ہو کہ وہ اسے اچھی لگی تو وہ اسے اچھی نہیں لگے گی تو پہلے اس کے لیے دعا کریں اور اس کی خوبیوں کا ذکر کریں، پھر ہمدردی ظاہر کریں۔ جیسے کہ نصیحت کرنے کا کتنا اچھا پیارا سا انداز بتایا جا رہا ہے۔ اسکولز میں بھی جب جاتے ہیں ہمارے بچوں کی کانفرنس ہو رہی ہوتی ہے تو ٹیچر ساری پازیٹیو باتیں بتاتی ہے کہ آپ کا بچہ اتنا اچھا، ایسا لگتا ہے کہ ہمارا بچہ تو جو ہے اسکول کا سب سے بہترین ہی طالب علم ہے، اور اس کے بعد وہ آپ اس کی ایک مسٹیکس بتاتی ہے کہ جو ہے اس کو آپ کریکٹ کریں اور اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ تو جب ہم بھی کوشش کریں کہ اگر ہم خلوص نیت سے کسی کے ساتھ بات کر رہے ہیں تو پہلے ہم دعا کریں، کیونکہ ہوتا یہ کہ کبھی ہماری نیت تو صحیح ہوتی ہے لیکن ہمارے الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو دوسروں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، تو ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری ذات کو ایسا بنا دے کہ ہماری ذات سے کسی کو بھی کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ اور پھر اس میں بتایا جا رہا ہے اس کی خوبیوں کا ذکر کریں اور پھر ہمدردی کے ساتھ اور بہت زیادہ خلوص نیت کے ساتھ بھی جو ہے اس کی اصلاح کریں۔ اگر جلد اگر جلد وصول ہونے والا مال اور اسباب
اگر جلد وصول ہونے والا مال و اسباب ہوتا، ہلکا سا سفر ہوتا، تو یہ ضرور آپ کے پیچھے ہو لیتے، لیکن تو ان پر تو دوری اور دراز کی مشکل پڑ گئی۔ اب تو یہ اللہ کی قسمیں کھائیں گے کہ اگر ہم میں قوت اور طاقت ہوتی تو ہم یقیناً آپ کے ساتھ نکلتے، یہ اپنی جانوں کو خود ہی ہلاکت میں ڈال رہے ہیں۔ ان کے جھوٹا ہونے کا سچا علم تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہی ہے۔ یہی جو عذر پیش کر رہے تھے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا، ان کی جو ہے ان کو اجازت دے رہے تھے۔ اللہ تجھے معاف فرما دے، تو نے انہیں کیوں اجازت دی بغیر اس کے کہ تیرے سامنے سچے لوگ کھل جائیں اور تو جھوٹے لوگوں کو بھی جان لے۔ اللہ پر قیامت کے دن پر ایمان اور یقین رکھنے والے تو مالی اور جانی جہاز سے رک رہنے کی کبھی بھی تجھ سے اجازت طلب نہیں کریں گے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے۔ یہ اجازت تو تجھ سے وہی طلب کرتے ہیں جنہیں نہ اللہ پر ایمان ہے، نہ آخرت کے دن کا یقین ہے، جن کے دل شک میں پڑے ہوئے ہیں، وہ اپنے شک میں ہی سرگردہ ہیں۔ بعض اوقات دین کا کام چھٹی کے دن بھی کرنا پڑتا ہے، جب سب کی چھٹی ہوتی ہے آپ کو کام کرنا پڑ جاتا ہے، سب لوگ چلے جاتے ہیں، آپ کو ان کی جگہ کام کرنا پڑتا ہے۔ اور دیکھیں ابھی جو ہے ویکینڈز پہ بھی ہمارا دورہ قرآن ہو رہا ہوتا ہے، چھٹی کا دن ہوتا ہے، لوگ کتنے بیزی ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے جو آپ لوگ ٹائم نکال کر آتے ہیں اور سنتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہت بڑا اجر دے۔ تو اس وقت بیزار ہو کے کام نہ کرے، بلکہ سعادت سمجھ کر کرے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اپورچونٹی دی ہے، اللہ نے مجھے چنا ہے، اگر وہ لوگ ہوتے تو میں کہاں اس قابل تھا۔ لیکن عموماً انسانی نفسیات ہے کہ جب دیکھتے ہیں کہ سب بھاگ رہے ہیں تو انسان کہتا ہے کہ میں بھی بھاگ چلوں۔ اگر وہ دیکھتا ہے لوگوں کو کہ وہ کوئی کام نہیں کر رہا تو وہ کہتا ہے، جیسے آپ دیکھیں ہم اپنے بچوں کو، اگر ایک بچے کو ہم نے کام بولا، اگر وہ کام نہیں کرتا تو دوسرے بچے بھی وہ کام نہیں کرتے، کیونکہ یہ انسان کی نفسیات ہے۔ اس موقع پر بھی ہمیں اپنے آپ پہ قابو رکھنا چاہیے، جس موقع پر بھی کسی کام کے لیے کوئی تیار نہ ہو تو اس کے لیے خود کو پیش کر دیا جائے کہ میں ہی کر لوں گا، کیونکہ اپنے ذاتی کاموں کو تو ہم بڑے شوق سے کرتے ہیں۔ گھر میں مہمان آ رہے ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، ہم کھانے بنا رہے ہوتے ہیں، کرسیاں صحیح کر رہے ہوتے ہیں، اور اگر مسجد میں کرسیاں صحیح کرنی ہو تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں چلیے ہم اپنی سنتیں پڑھ لیتے ہیں پہلے، کہ پڑھ لیتے ہیں، لیکن ہم اس کو اٹھاتے نہیں ہیں۔ یا مسجد میں کوئی بھی چھوٹے موٹے کام، اگر کوئی ٹیشو گرا ہوا ہوتا ہے تو بھی ہم اس کو نظر انداز کرتے ہوئے گزر جاتے ہیں۔ آپ کو اللہ نے موقع دیا، شکر کریں کہ آپ سے کوئی خدمت لی تو اس کے لیے اس لیے نیکی کے کاموں میں جو بھی فی سبیل اللہ ہو پیچھے نہ رہے، کیوں نہ کہ وہ صرف اللہ ہی کے لیے ہی ہو رہے ہوتے ہیں۔ دین آگے نہیں بڑھتا جب تک ہم فرائض کے ساتھ نوافل ادا نہ کریں، کیوں نہ کہ ہم فرائض کو تو اپنی ڈیوٹی سمجھ کے کرتے ہیں کہ بس لیکن جو جو ایکسٹرا کام ہوتے ہیں اس کے لیے جو ہوتے ہیں نا، ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں، وہ کام ہم کرتے نہیں۔ جب بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو کوئی بھی نیکی کا موقع دے، کسی بھی کام کے لیے آپ کو بلائے، تو آپ فوراً ہی وہ کام کر لیں، یہ سوچے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں یہ اپرچونٹی دی ہے، ہم سے یہ کام کروا دے۔ اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، اللہ اگر چاہے گا تو وہ کام کسی اور سے بھی کروا سکتا ہے، لیکن وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم سے کروایا ہے۔ بے شک آپ وہ کام کی حامی بھر لیں، پھر دیکھیں کہ فَاسْتَبِقُونَ الْخَيْرَاتِ، نیکیوں میں آگے بڑھنے کی یہ کوشش ہوگی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں آپ کی مدد ضرور کرے گا۔ کیونکہ جب انسان دین کے کام سے پیچھے ہٹتا ہے تو اس سے چین نہیں آتا، پھر بے چینی لگی رہتی ہے، کیونکہ کوئی ایسا کام ہوتا ہے جس کا منع کر دیتے تو آپ کو گلٹ اندر فیل ہونے لگتا ہے۔ انسان کسی خیر سے اس کے بعد انسان آرام کی نیند بھی نہیں سو سکتا، کیونکہ جب ہمیں دین کا علم ہوتا ہے نا، تو اگر ہم بائی مسٹیک یا اپنے کوئی عذر کی وجہ سے کسی کام کو منع کر دیتے ہیں نا، تو بار بار ہمارے دل میں جو ہے نا وہ ایک احساس جاگ رہا ہوتا ہے، آئی وش میں کر لیتی، آئی وش مجھے مل گیا تھا یہ کر لیتی۔ وہ کیا ہے؟ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہی، وہ احساس بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہوتا ہے، کہ تاکہ ہم جو ہے فاستبقوا الخیرات کریں گے، نیکی کے کاموں میں ہم آگے سے آگے بڑھتے جائیں۔ اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان اور یقین رکھنے والے تو مالی اور جانی جہاں سے
رک رہنے کی کبھی بھی تجھ سے اجازت طلب نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے۔ یہ اجازت تو تجھ سے وہی لوگ طلب کرتے ہیں جنہیں نہ اللہ پر ایمان ہے، نہ آخرت کے دن کا یقین ہے۔ جس کے دل شک میں پڑے ہوئے ہیں وہ اپنے شک میں ہی سرگردہ ہیں۔ اگر ان کا ارادہ جہاد کے لیے نکلنے کا ہوتا تو وہ اس سفر کے لیے سامان کی تیاری کر رکھتے، لیکن اللہ کو ان کا اٹھنا پسند ہی نہ تھا، اس لیے انہیں حرکت سے ہی روک دیا اور کہہ دیا کہ تم بیٹھے رہنے والوں کے ساتھ جو ہے بیٹھے رہو۔ اللہ نے ان سے نیکی کی توفیق چھین لی۔ اگر اگر یہ تم اگر یہ تم میں مل کر نکلتے بھی تو تمہارے لیے سوائے فساد کے کوئی چیز نہ بڑھاتے، بلکہ تمہارے درمیان خوب گھوڑے دوڑا دیتے ہیں، تم میں فتنے ڈالنے کی تلاش میں رہتے ہیں۔ ان کے ماننے والے خود تم میں موجود ہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان ظالموں کو خوب خوب جانتا ہے۔ ہر جماعت کے اندر ایسے لوگ ہوتے ہیں جو منفی پروپیگنڈا کرنے والی باتیں کرتے ہیں، یعنی نیگیٹو باتیں کرتے ہیں، اور بھولے بھالے لوگوں کو وہ ان کی نیت بھی خراب کر دیتے ہیں، لیکن مثبت بات کم اثر کرتی ہے، لیکن اس کے خلاف منفی باتیں جو ہوتی ہے بڑی جلدی قبول کر دیتے ہیں، کیونکہ شیطان نے اس کو خوبصورت بنا دیا۔ آپ دیکھیں کہ کہیں بھی ہوتی ہے کوئی نیگیٹو باتیں جو ہے نا اتنی جلدی پھیلنا شروع ہو جاتی ہے اور پھیل کے بات کا بتنگڑ بن جاتی ہے، لیکن اگر کوئی پازیٹیو بات ہوتی ہے نا وہ کبھی بھی نہیں پھیلے گی، کیونکہ اس کے پھیلنے میں جو ہوتا ہے نا نیگیٹو بات کے شیطان کا ہاتھ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ باتیں بہت زیادہ، جو ایسے پروپیگنڈاز ہے نا وہ بہت زیادہ پھیلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو پازیٹیو رکھیں، اپنی باتوں کو پازیٹیو رکھیں، تاکہ ہمارے اندر سے جو پازیٹیو وائبز نکلے وہ دوسروں کو بھی وہ چیزیں محسوس ہوں۔ اگر یہ تم میں اگر یہ تم میں مل کر نکلتے بھی تو تمہارے لیے سوائے فساد کے کوئی چیز نہ بڑھاتے، بلکہ تمہارے درمیان خوب گھوڑے دوڑا دیتے، تم میں فتنہ ڈالنے کی تلاش میں رہتے۔ ان کے ماننے والے خود تم میں موجود ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ان ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ یہ تو اس سے پہلے بھی فتنے کی تلاش کرتے رہے ہیں اور تیرے لیے کاموں کو الٹ پلٹ کرتے رہے یہاں تک کہ حق آ پہنچا، اللہ کا حکم غالب آ گیا، باوجود یہ کہ وہ ناخوشی میں ہی رہے۔ ان کو اسلام کی ترقی پسند نہیں تھی، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے وہ ترقی عطا فرمائی۔ ان میں سے کوئی تو کہتا ہے کہ مجھے اجازت دے دیجئے، مجھے فتنے میں نہ ڈالیے، آگاہ رہو وہ تو فتنے میں پڑ چکے ہیں، اور یقیناً دوزخ کافروں کو گھیر لینے والی ہے۔ جد بن قیس منافق کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر عجیب سا بہانہ کیا اور کہا کہ میں نے سنا ہے کہ رومیو کی عورتیں بہت خوبصورت ہیں، مجھے ڈر ہے کہ میں اپنے آپ پر صبر نہیں کر سکوں گا اور فتنے میں پڑ جاؤں گا، تو مجھے آپ معاف کر دیجئے، میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتا۔ آپ دیکھیں کس قسم کے لوگ، جب کسی کو کچھ کام کرنا نہیں ہوتا نا، ایکسکیوزز کس طرح سے دیتے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو بھی دیکھیں، اپنے ارد گرد بھی دوہرائیں کہ جب ہمیں کوئی کام نہیں کرنا ہوتا تو کیا ہم بھی تو اس طرح کی کوئی ایکسکیوزز دے نہیں رہے ہوتے لوگوں کو کہ اب اگر کوئی بھلائی مل جائے تو انہیں برا لگتا ہے، اگر کوئی برائی پہنچ جائے تو یہ کہتے ہیں اپنے اپنا معاملہ پہلے ہی سے درست کر لیا تھا۔ بالکل ایسے ہی کہتے ہیں نا ہم لوگ، دیکھا اچھا ہوا میں گئی نہیں، اگر میں جاتی تو ایسا ہو جاتا، اگر مگر جو ہے نا وہ شیطان کے لیے راستے کھولتا ہے، دروازے کھولتے ہیں، اگر مگر جو ہے مومن کی زندگی میں نہیں ہونا چاہیے، پھر تو وہ بڑے ہی اتراتے ہوئے لوٹتے۔ آپ کہہ دیجئے، ہاں یہ ہمیں سوائے اللہ کے ہمارے حق میں آپ کہہ دیجئے ہمیں سوائے اللہ کے ہمارے حق میں لکھے ہوئے کہ کوئی چیز پہنچ ہی نہیں سکتی، وہ ہمارا کارساز اور مولا ہے۔ مومنوں کو تو اللہ کی ذات پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے۔ کہہ دیجئے کہ تم ہمارے بارے میں جس چیز کا انتظار کر رہے ہو وہ دو بھلائیوں میں سے ایک ہے، اور ہم تمہارے حق میں اس کا انتظار کرتے ہیں کہ کیا تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں کہ یا تو اللہ تعالیٰ اپنے پاس سے کوئی سزا تمہیں دے دے، یا ہمارے ہاتھ سے بس ایک طرف تم منتظر رہو، دوسری جانب تمہارے ساتھ ہم بھی منتظر ہیں۔ کہہ دیجئے کہ تم خوشی یا ناخوشی
کسی طرح بھی خرچ کرو، قبول تو ہرگز نہ کیا جائے گا، یقیناً تم فاسق لوگ ہو۔ منافقین کی طرف یہاں پہ اشارہ کیا جا رہا ہے کہ منافقین بعض اوقات شرما شرمی میں کچھ نہ کچھ لے آتے تھے کہ ہم خود تو نہیں جا رہے لیکن یہ ہماری طرف سے رکھ لیجئے، کیونکہ ایسی بددلی کے ساتھ دیے ہوئے صدقے بھی قبول نہیں ہوتے۔ صدقہ وہ قبول ہوتا ہے جو دل کی خوشی کے ساتھ دیا جائے، اللہ کی رضامندی کے ساتھ دیا جائے۔ ہمیں بھی دیکھنا چاہیے کہ ہم بھی تو نہیں لوگوں کی دیکھا دیکھی یا لوگوں کے پریشر میں آ کے صدقہ کرتے ہیں، تاکہ جو ہے ہمیں امبیرسنگ فیلنگ نہ ہو، یا لوگوں کو کے سامنے اپنی دہات ہم نے دکھانی ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں جب بھی صدقہ خیرات کریں اپنی نیتوں کو خالص کریں، اللہ کے لیے وہ چیز دیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کہیے کہ یہ میں صرف اور صرف آپ کے چہرے کے دیدار کے لیے کر رہی ہوں۔ آپ اس کو اپنے آخرت کے بینک میں بالکل اس طرح سے سیو کر لے کہ میری کوئی بھی غلط کام، میرے کوئی بھی گناہ سے نہ جو وہ یہ میری جو گڈ ڈیڈس ہیں وہ ضائع نہ ہو، یہ میرا صدقات ضائع نہ ہو۔ کوئی سبب ان کے خرچ کی قبولیت کے نہ ہونے کا اس کے سوا نہیں کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے منکر ہیں۔ وہ بڑی کاہلی سے ہی نماز کو آتے ہیں اور بڑے دل سے ہی خرچ کرتے ہیں۔ کیا کرتے تھے؟ وہ بڑی کاہلی سے ہی نماز کے لیے آتے تھے اور برے دل سے ہی خرچ کرتے تھے۔ سستی کے مارے پڑھی ہوئی نمازیں اور بددلی کے ساتھ ادا کیے ہوئے صدقات اللہ کو نہیں چاہیے۔ ہماری روزمرہ زندگی میں ایک جملہ ہوتا ہے، ابھی میں گھر آئی جلدی سے میں نماز پڑھ لوں پھر میں کھانا کھاؤں گی، یا میں پھر اور کھاؤں گا، جلدی سے میں نماز پڑھ لوں تو مجھے جانا ہے کسی شادی میں، تو جلدی جلدی یہ والی ایسی نمازیں اللہ کو نہیں چاہیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ایسی عبادت کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنی دنیا کے لیے جو خوشی کے اور اللہ کی خوشی کے ساتھ آئیں، اللہ کے پاس اللہ کے لیے خوشی کے ساتھ صدقہ خیرات کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا کہ دنیا کے سارے کام چھوڑ کر فوراً نماز کے لیے اٹھتے تھے۔ اسود کہتے ہیں کہ میں نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں کیا کرتے تھے؟ انہوں نے کہا اپنے گھر کے کام کاج کرتے تھے، گھر والوں کی خدمت کرتے تھے، گھر والوں کی خدمت کرتے۔ سبحان اللہ، بھائی کے بڑے بڑے کام سر انجام دے کے گھر میں آ کر بھی ہمارے نبی چین سے نہیں بیٹھتے تھے، گھر والوں کے کام کرتے تھے۔ جب نماز کا وقت ہوتا تو فوراً کام کاج چھوڑ کے نماز کے لیے چلے جاتے تھے، کیوں نہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، بلال نماز کی اقامت کرو، مجھے اس سے راحت پہنچاؤ۔ مومنوں کے لیے نماز سکون تسلی کا باعث ہے، ہمارے لیے ہے، ہماری نمازیں ایسی ہیں جو ہمیں سکون اور تسلی دیتی ہے، لیکن منافقوں کے لیے یہ بڑی بھاری چیز ہوتی ہے۔ اللہ جو اگر نمازیں ہماری زندگی کی ہماری نمازیں اگر بہتر ہو جائیں گی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری ساری زندگی کے معاملات کو خوبصورت بنا دیں گے۔ تو کوشش کرنی ہے کہ ہمیں اپنی نمازوں کو خوبصورت بنانا چاہیے۔ الحمدللہ رمضان آنے والے، رمضان سے پہلے اپنی نمازوں کو ریویو کریں، اپنی فرینڈس کے ساتھ ایک دوسرے کو اپنی نمازیں سنائیں، بہت ساری جو ہے دعائیں ایڈ اپ کریں نماز میں، جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ پڑھا کرتے تھے، قیام میں، رکوع میں، بیٹھ کے، اتحیات میں، بہت ساری دعاؤں کو ایڈ کریں اور اس کو اپنی نمازوں کو خوبصورت بنائیں، کیونکہ اگر ہماری نمازیں خوبصورت ہو جائیں گی تو ہماری زندگی کے تمام معاملات خوبصورت ہو جائیں گے۔ اور ماشاءاللہ جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم سب کو توفیق دی کہ ہم قرآن میمورائز کریں، جتنا بھی قرآن آتا ہے پہلے سے میک اپ مائنڈ کر لیں، ایک پیپر میں لکھ لیں یا ایک اسٹکی نوٹ پیڈ میں یا فلیش کارڈ میں لکھ کے اپنی جا نماز پر رکھ لیں کہ ہے نا میں فجر کی سنتوں میں کون کون سی سورت پڑھوں گی، میں اس کی فجر کی نفل فرض میں کون کون سی سورت پڑھوں گی، اس طرح سے پورے 5 وقت کی نمازوں کا ایک اسکیجول بنا دیں کہ ہر نماز میں ہر رکعت میں ایک نئی سورہ پڑھوں گی۔ جب ہم مائنڈ فل ہو کے کوئی کام کرتے ہیں نا، وہ اس کام کی کوالٹی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اگر جب ہم مائنڈ فل ہو کے نماز پڑھیں گے کہ نماز کے لیے جانے سے پہلے اپنا مائنڈ میک اپ کریں گے، ہاں ہاں اگر میں سننا پڑھ رہی ہوں یا نفل پڑھ رہی ہوں تو مجھے اس میں کیا پڑھنا ہے، تو پھر ان شاء اللہ تعالیٰ ہماری نمازوں میں خوشی و خضوع بھی آنا شروع ہو جائے گا، اور جو ہے ہماری نمازیں خوبصورت ہو جائیں گی۔ یاد رکھیں گے اگر ہماری نمازیں خوبصورت ہوں گی تو ہماری زندگی کے تمام معاملات جو ہوں گے وہ خوبصورت ہو جائیں گے۔ کہہ دیجئے کہ تم خوشی یا ناخوشی کسی طرح بھی خرچ کرو، قبول ہرگز نہ کیا جائے گا، یقیناً تم فاسق لوگ ہو۔ کوئی سبب ان کے خرچ کی قبولیت کے نہ ہونے کا اس کے سوا نہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے منکر ہیں اور بڑی کاہلی سے نماز کو آتے ہیں اور بڑے برے دل سے ہی خرچ
کرتے ہیں۔ بس آپ کو ان کے مال اولاد تعجب میں نہ ڈالیں، اللہ کی چاہت یہی ہے کہ اس سے انہیں دنیا کی زندگی میں بھی سزا دے اور ان کی کفر ہی کی حالت میں ان کے کفر کی حالت میں ہی ان کی جانیں نکل جائے۔ انسان جب دیکھتا ہے کہ جو لوگ دنیا کے لیے محبت کرتے ہیں وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے اور ہم دین کی خدمت کرتے پیچھے رہ گئے ہیں، تو اس پر کہا جا رہا ہے حیران نہ ہو۔ اللہ تو یہی چاہتا ہے انہی چیزوں کے ذریعے انہیں دنیا کی زندگی میں ہی سزا دے۔ یہی کامیابی اولاد یہی کامیابی اولاد ان ماں باپ کو پلٹ کر پوچھتی ہی نہیں ہے۔ کامیاب جو اولاد ہوتی ہے، جو ان کی اچھی اچھی جابس کر رہی ہوتی ہے، ایک پوزیشن میں پہنچ جاتی ہیں، وہ ماں باپ کو پوچھ کے پلٹتی نہیں ہے۔ اگر کوئی لوگ ماں باپ کے ساتھ رہتے ہیں وہ اپنے پیرنٹس کی فیلنگز کا بھی احساس نہیں کرتے کہ ہمارے پیرنٹس کیا فیل کریں۔ کافروں کے لیے مال اور اولاد دنیا میں فتنے اور آزمائش کا ذریعہ، لیکن اس کے برعکس مومنوں کے لیے مال اولاد صدقہ جاریہ بنتے ہیں۔ کتنی پیاری بات ہے! یہ اللہ کی قسم کھا کھا کر کہتے ہیں کہ یہ تمہاری جماعت کے لوگ ہیں، حالانکہ وہ دراصل تمہارے نہیں، بات صرف اتنی ہے کہ یہ ڈرپوک لوگ ہیں۔ اگر کوئی اگر کوئی بچاؤ کی جگہ یا کوئی غار یا کوئی بھی سر کوئی بھی سرگھسانے کی جگہ پالے تو پھر اس طرح لگام توڑ کر الٹے بھاگ نکلے۔ ان ان میں وہ بھی ہیں جو خیراتی مال کی تقسیم کے بارے میں آپ پر عیب رکھتے ہیں۔ اگر انہیں ان میں سے مل جائے تو خوش رہتے ہیں، اور اگر ان میں سے نہ ملا تو فوراً ہی بگاڑ کھڑے ہوتے ہیں۔ منافق وہ لوگ ہیں جو دنیاوی اعراض کی وجہ سے خوش ہوتے ہیں، ملے تو خوش نہ ملے تو ناراض۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دینار اور درہم کا بندہ اور چادر کا بندہ ہلاک ہو جائے، اگر اسے دیا جائے تو راضی ہوتا ہے اور نہ دیا جائے تو ناراض ہوتا ہے۔ ہلاکت ہو جائے، سرنگو ہو جائے، جب اس کو کانٹا چبھے تو کوئی نہ نکلے، بد دعا نکلے۔ جیسے اس کو اگر کچھ تکلیف پہنچی تو فوراً ہی اس کے منہ سے بد دعا نکلتی ہے نا۔ ایسے لوگ جو صرف مفاد پرست ہیں، صرف مطلبی ہیں، تو ان کو ان کی کسی کوشش کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ان کی نیتوں اور ارادوں کو خوب جانتا ہے۔ پلٹ پلٹ کے بات آ رہی ہے نیت اور ارادے کی، پلٹ پلٹ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہر چیز میں ہم نے اپنا نیت اور ارادے کو درست رکھنا ہے۔ اگر یہ لوگ اللہ اور رسول کے دیے ہوئے پہ خوش رہتے ہیں اور کہہ دیتے کہ اللہ ہمیں کافی ہے، اللہ ہی ہمارے اپنے فضل سے دے گا، اس کا رسول بھی، ہم تو اللہ کی ذات سے ہی توقع رکھتے ہیں۔ صدقات صرف فقیروں کے لیے ہے، مسکینوں کے لیے ہے، اس کی وصول کرنے والوں کے لیے ہے، ان کے لیے جن کے دل پر جائے جاتے ہیں، اگر گردنیں چھڑانے میں، قرض ادا کرنے میں، اللہ کی راہ میں اور مسافروں کے راہیروں اور مسافروں کے لیے فرض ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ علم اور حکمت والا ہے۔ یہ صدقات واجبہ کی بات ہو رہی ہے۔ زکاتی تقسیم کے مصارف بیان کیے جا رہے ہیں۔ زکوٰۃ کس کو دی جا سکتی ہے؟ فقیروں کو، جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، مسکین ہے لیکن پورا نہیں کر پاتے، یعنی کہ وہ جاب تو کرتا ہے لیکن پورا نہیں ہو سکتا۔ کارکن ورکرز کے لیے جو زکوٰۃ کی وصولی پہ مقرر ہے، زکوٰۃ کا حساب کتاب رکھتے ہیں۔ تالیف قلب، وہ لوگ جو ابھی اسلام لے آئے ہیں، ان کی مالی مدد کے لیے تاکہ وہ اسلام پر جمے رہیں، ان کے مسائل حل ہو جائے، غلام آزاد کرنے میں، قرض داروں کے قرض اتارنے میں، اللہ کی راہ میں یعنی دین کی ترقی اور خدمت میں اور دین کی تعلیم میں، مسافروں پہ خرچ کرنے کے لیے، وہ مسافر جو گھر سے بے گھر ہو جائے، اس کے پاس ضرورت کا سامان جو ان پہ خرچ کیا جا سکتا ہے۔ مسافر جو گھر سے بے گھر ہو جائے، یعنی کہ اس کے پاس اچھا تو گھر تھا لیکن اس کے پاس اب گھر نہیں ہے، اور وہ مسافر جو گھر سے بے گھر ہو جائے، ان کے پاس ضرورت کا سامان نہ ہو، جیسے یہاں پہ ریفیوجیز آ رہے ہوتے ہیں اپنے ملک میں تو وہ اچھے حالات میں ہوتے ہیں، لیکن جب یہاں پہ آتے ہیں تو ان کو بھی زکوٰۃ کے مال سے ان کی بھی مدد کی جا سکتی ہے۔ یہ قرض صدقہ ہے، اس میں علماء کے یہ قرض صدقہ ہے، اس میں علماء کے درمیان اس بات میں اختلاف ہوا کہ کیا ہر مد میں تھوڑا تھوڑا دیا جائے، جہاں زیادہ ضرورت ہو وہاں دیا جائے، ممکن ہو تو بانٹ دے، اگر کسی ایک جگہ ضرورت ہے تو سارا وہاں بھی دے سکتے ہیں، کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے۔
ان میں سے بھی جو پیغمبر کو ایذا دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ کان کا کچا ہے، آپ کہہ دیجئے کہ وہ کان تمہارے بھلے کے لیے ہیں، وہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے، مسلمانوں کی بات کا یقین کرتا ہے، تم میں سے جو اہل ایمان ہیں یہ ان کے لیے رحمت ہے۔ رسول اللہ کو جو لوگ ایذا دیتے ہیں ان کے لیے دکھ کی مار ہے۔ منافقین ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کان کا کچا کیوں کہتے تھے؟ کیونکہ آپ ہر ایک کی بات سن لیتے تھے۔ محض تمہیں خوش کرنے کے لیے تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھا جاتے ہیں، حالانکہ اگر یہ ایماندار ہوتے تو اللہ اور اس کا رسول رضامند کرنے کے زیادہ مستحق تھے۔ کیا یہ نہیں جانتے کہ جو بھی اللہ کی اور اس کے رسول کی مخالفت کرے گا ان کے لیے یقیناً دوزخ کی آگ ہے، جس میں وہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ یہ جو ہے زبردست رسوائی ہے۔ منافقوں کو ہر وقت اس بات کا کھٹکا لگا رہتا ہے کہ کہیں مسلمانوں پر کوئی صورت نہ اترے جو ان کے دلوں کی باتیں انہیں بتا دے۔ کہہ دیجئے کہ تم مذاق اڑاتے ہو، یقیناً اللہ تعالیٰ اسے ظاہر کرنے والا ہے جس سے تم ڈر رہے ہو۔ اگر آپ ان سے پوچھیں تو صرف کہہ دیں گے کہ ہم تو یوں ہی آپس میں ہنس بول رہے تھے۔ کہہ دیجئے کہ اللہ اس کی آیتیں، اس کا رسول ہی تمہاری ہنسی مذاق کے لیے رہ گئے تھے۔ اس سورت کو سورہ فاضلہ کے بھی کہتے ہیں، کیونکہ سورت نے منافقوں کو رسوا کر دیا اور ان کے اندر کی باتیں کھول کر بیان کر دی۔ اس آیت میں یہ دلیل ملتی ہے کہ سنجیدگی یا مذاق میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان کو گھٹانا کفر کا رویہ۔ اگر کوئی مذاق اڑا رہا ہو تو وہاں سے بھی اٹھ جانا چاہیے اور ایسی محفل کا حصہ نہیں بننا چاہیے۔ تم بہانے نہ بنو، یقیناً تم اپنے مال کے بعد بے ایمان ہو گئے۔ اگر ہم تم میں سے کچھ لوگوں سے درگزر کر لیں تو کچھ لوگوں کو ان کے جرم کی سنگین سزا بھی دیں گے۔ تمام منافق مردوں اور عورت آپس میں ایک ہی ہیں، یہ بری باتوں کا حکم دیتے ہیں اور بھلی باتوں سے روکتے ہیں، اپنی مٹھی بند رکھتے ہیں، یہ اللہ کو بھول گئے ہیں، اللہ نے انہیں بھلا دیا ہے، بے شک منافق ہی فاسق و بد کردار ہیں۔ منافق کی علامت کیا کیا علامت ہے؟ عورتوں میں بھی منافقت پائی جاتی ہے۔ ان کی اصلی علامت یہ ہے کہ برائی کا حکم دیتا ہے اور بھلائی سے منع کرتے ہیں، اور اپنے ہاتھ جو ہے خیر سے روکے رکھتے ہیں۔ یہ اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے بھی انہیں بھلا دیا، یقیناً منافق ہی فاسق ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان منافق مردوں، عورتوں اور کافروں سے جہنم کی آگ کا وعدہ کر چکا ہے، جہاں یہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، وہی انہیں کافی ہے۔ ان پر اللہ کی پھٹکار اور انہی کے لیے دائمی عذاب ہے۔ مثال ان لوگوں کی جو تم سے پہلے تھے، تم میں سے وہ زیادہ قوت والے تھے اور زیادہ مال اور اولاد والے تھے، بس وہ اپنا دینی حصہ برت گئے، پھر تم نے اپنا حصہ برت لیا، جیسے تم سے پہلے کے لوگ اپنے حصے سے فائدہ مند ہوئے، اور تم نے بھی اسی طرح مذاقانہ بحث کی جیسے کہ انہوں نے کی تھی۔ ان کے اعمال دنیا اور آخرت میں غارت ہو گئے، یہی لوگ جو ہیں وہ نقصان پانے والے ہیں۔ اصل میں منافقت کی بنیادی وجہ کیا تھی؟ دنیا سے شدید محبت، جس کی وجہ سے وہ دین سے پیچھے رہ گئے تھے۔ ہمیں بھی اپنا جائزہ لینا چاہیے۔ کیا انہیں اپنے سے پہلے لوگوں کی خبر نہیں پہنچی؟ قوم نوح اور عاد اور سمود اور قوم ابراہیم اور اہل مدین اور اہل مؤتفقات، الٹی ہوئی بستیوں کے رہنے والوں کی ان کے پاس ان کے پیغمبر دلیل لے کے پہنچے، اور اللہ ایسا نہ تھا کہ ان پر ظلم کرے، بلکہ انہوں نے خود ہی اپنے اوپر ظلم کیا۔ پچھلی قوموں پر بھی عذاب آنے کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی تھی، اللہ کا حق ادا نہیں کیا تھا۔ مومن مرد اور عورت آپس میں ایک دوسرے کے مددگار اور معاون اور دوست ہیں، وہ بھلائیوں کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں، نماز کی پابندی سے بجا لاتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ کی اور اس کے رسول کی بات کو مانتے ہیں، یہی لوگ ہیں جن پر اللہ بہت جلد رحم فرمائے گا، بے شک اللہ غلبے والا اور حکمت والا ہے۔ یعنی نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں، مال سے، جان سے اور وقت سے اور مشورے سے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت پانے کے لیے یہاں اول
درجے کی نیکی جس کا ذکر نماز سے پہلے کیا گیا ہے وہ کیا ہے؟ امر بالمعروف، نیک باتوں کا حکم دیتا ہے اور نیک باتوں کو پھیلاتا ہے۔ تو ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی بہت اچھے سے دوست عطا فرمائے، اللہم یسر لی جلیسن صالحن، اے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں رائچس لوگ عطا فرمائے۔ اے ایمانداروں، مردوں عورتوں سے اللہ نے ان جنتوں کا وعدہ فرمایا ہے جس کے نیچے نہریں لہریں بہہ رہی ہیں، جہاں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، ان صاف ستھرے پاکیزہ محلات کا جو جو ان ہمیشگی والی جنتوں میں ہے۔ اللہ کی رضامندی، اللہ کی رضامندی سب سے بڑی چیز ہے، یہی زبردست کامیابی ہے۔ اے نبی، کافروں اور منافقوں سے جہاد جاری رکھو اور ان پر سخت ہو جاؤ، ان کی اصلی جگہ دوزخ ہے، نہایت بدترین جگہ ہے، بدترین جگہ ہے۔ عبداللہ بن ابی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساری زندگی اس نے دشمنی کی، لیکن جب وہ فوت ہوا تو اس کی قبر میں جب اس کو لٹایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے، آپ نے اس کو نکالا، اسے اپنی گود میں اس کو کا سر رکھا، اپنا لعاب دہم اس پہ ڈالا، اس کے لیے استغفار کیا۔ کون ہوگا جو اپنے دشمن کے لیے بھی اتنی شفقت کا معاملہ کرے گا؟ کرے گا، اللہ اس کو بخش دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت انسانوں کے لیے تھی، لیکن آج تو ہم اپنے پیاروں کو بھی معاف کرنے کو تیار نہیں ہوتے۔ ہم کہتے ہیں کہ اس نے ہمارے ساتھ غلطی یہ کیا، ہمیں تو اس کے جنازے میں بھی شامل نہیں ہوگا، میں اس کے مرنے کے بعد نہ تو ہم اس کی مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں، نہ ہی اور اتنی بڑی بڑی اپنے اوپر قسمیں لاد دیتے ہیں کہ اس کے مرنے پہ میں اس کے جنازے میں بھی شامل نہیں ہوں گے۔ ہم کیسے لوگ ہیں؟ بہت دفعہ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دیکھیں کہ دشمنوں کے ساتھ بھی کتنے شریف تھے۔ بہت دفعہ لوگوں سے یہ بات بھی سنی گئی ہے کہ کیا کیا جائے، معاف نہیں کیا جاتا، ٹھیک ہے نہ معاف نہ کرے، اپنے دل پر بوجھ اٹھائے رکھے، گندگی کا ٹوکرا اٹھا اٹھا کے گھومتے رہے۔ ہم اپنے گناہ کرتے ہیں، اتنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ہمیں دیے ہی جا رہا ہے، ہمیں معاف کیے ہی جا رہا ہے، ہمیں نعمتیں عطا کیے جا رہا ہے، اور ہم انسانوں کو معاف نہیں کر سکتے۔ ایک اسکالر کی میں بات سن رہی تھی، انہوں نے کہا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ہمیں معاف کر دیتا ہے، لیکن انسانوں کی غلطیاں کبھی بھی نہیں بھولتے، وہ انسانوں کو کبھی بھی معاف نہیں کرتے۔ تو ہمیں اپنا یہ طرز عمل بدلنا چاہیے، ہمیں ہر کسی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے معاف کر دیں، جیسے کہ ہم آگے پڑھ کے آئے ہیں، جو حق پہ ہونے کے باوجود بھی جھگڑا چھوڑ دے، لوگوں کو معاف کر دے، اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کے لیے جنت میں ایک گھر بناتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں، لیکن کوئی ہمارے ساتھ چھوٹی سی بھی زیادتی کر جائے تو ہم اس کو دل میں پالے رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا، تکلیف تو ہوئی تھی اس کی بات کی، لیکن معاف کرنا ایک الگ چیز ہے، کہ معاف کرنا الگ چیز ہے کہ میں اپنا حق معاف کر دوں، میں اس انسان کو معاف کر دوں۔ اس میں کہا جا رہا ہے نا کہ گندگی کا ٹکڑا اٹھائے، اور اسی وجہ تو ہمیں ڈپریشن ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ ہم اپنے دل کو صاف ہی نہیں کر سکتے، ہم وہ گندگی بھرتے جاتے ہیں، اور پھر وہ کیا ہوتا ہے کہ پورا دل ہی ہمارا ایک وقت آتا ہے کہ وہ گندا ہی ہو جاتا ہے نا۔ یہ اللہ کی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ انہوں نے نہیں کیا، حالانکہ کفر کا کلمہ ان کی زبان سے نکل چکا ہے، یہ اپنے اسلام کے بعد کافر ہو گئے، اور انہوں نے اس کام کا قصد بھی کیا جو پورا نہ کر سکے۔ یہ صرف اس بات کا انتقام لے رہے تھے کہ انہیں اللہ نے اپنے فضل سے اور اس کے رسول نے دولت مند کر دیا، اگر یہ اب بھی توبہ کر لیں تو یہ ان کے حق میں بہتر ہے، اگر موڑے رہے تو اللہ تعالیٰ انہیں دنیا و آخرت میں دردناک عذاب دے گا، اور زمین بھر میں ان کا کوئی حمایتی مددگار نہ ہوگا۔ تبوک سے واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گھاٹی سے گزر رہے تھے تو 8-9 منافقین ٹھاٹھیں باندھے ان کی طاق میں بیٹھے ہوئے تھے، اور آپ پر حملہ آور ہونے کو تیار ہو گئے، تو آپ کو یہ تو آ کے ان پہ حملہ کرنے کے تیار ہو گئے تو ہم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہیں پر ختم کر دے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے ارادوں کو ناکام بنا دیا۔ اب بھی ان میں وہ بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا، اگر وہ ہمیں اپنے فضل سے مال دے گا تو ہم ضرور صدقہ خیرات کریں گے اور پکی طرح نیکیوں میں ہو جائیں گے، لیکن جب اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دیا تو یہ اس میں بخیلی کرنے لگے اور ٹال مٹول کر کے منہ موڑ لیا۔ بس ان کی سزا میں اللہ نے ان کے دلوں میں نفاق ڈال دیا، اللہ سے ملنے کے دن تک،
کیوں نہ کہ انہوں نے اللہ سے کیے ہوئے وعدوں کا خلاف کیا، کیونکہ جھوٹ بول رہے تھے۔ کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ کو ان کے دل کا بھید اور ان کی سرگوشی سب معلوم ہے؟ اللہ تعالیٰ غیب کی تمام باتوں کی خبر رکھتا ہے۔ جو لوگ ان مسلمانوں پہ طعنہ زنی کرتے ہیں جو دل کھول کر خیرات کرتے ہیں، اور ان لوگوں پر جنہیں سوائے اپنی محنت مزدوری کے اور کچھ میسر ہی نہیں، بس یہ ان کا مذاق اڑاتے ہیں، اللہ بھی ان کا مذاق کرتا ہے، انہی کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ کے نزدیک کوالٹی سے زیادہ کوانٹٹی سے زیادہ کوالٹی کی اہمیت ہے۔ کوانٹٹی نمبرز کی اہمیت نہیں ہے، یہ دیکھا جاتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک کہ اس کی کوالٹی کیا ہے، کام کرنے میں کتنے اخلاق کے ساتھ، نیک نیتی کے ساتھ وہ کام کیا گیا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک ایک درم 1,00,000 درم، ایک دھرم 1,00,000 درم سے بڑھ گیا۔ لوگوں نے عرض کیا کس طرح؟ آپ نے فرمایا کسی آدمی کے 2 درم ہوں اور وہ شخص 1 درم صدقہ کہہ رہے، اور ایک آدمی اپنے مال کی طرف جائے اور 1 درہم صدقہ کرے، تو جتنے اخلاق سے ساتھ وہ خرچ کرتا ہے اس کا اتنا ہی بڑا اجر لکھا جاتا ہے۔ صرف یہی نہیں دیکھا جائے گا کہ کس نے کتنا دیا، بلکہ یہ بھی دیکھا جائے گا کہ کتنے میں کیا، کیونکہ بعض اوقات ہم اس چیز کو عذر بنائے رکھتے ہیں کہ ہمارے پاس تھوڑا ہے، ہم کیا کریں، تھوڑے میں سے ہی دے دینا چاہیے۔ ایک خاتون کی مثال جس کے 6 7 بچے تھے، اس کے پاس ایک وقت میں بس اتنا ہی آٹا تھا کہ وہ ایک وقت میں سب کے لیے روٹیاں بنا سکے، تو ہر ایک بچے کی پیڑے میں تھوڑا تھوڑا سا آٹا نکال کر اس طرح رکھتی تھی کہ وہ ساروں میں تھوڑا نکل کر ایک روٹی نکل گیا، اور ایک روٹی کیا کیا اس نے فقیر کو دے دیتی تھی۔ تو جس نے دینا ہوتا ہے وہ تھوڑے سے میں بھی سے نکال کے دیتا ہے، اس کو تھوڑے سے بھی نکال اس کو طریقہ پتہ ہوتا ہے کہ تھوڑے میں سے میں کیسے نکالوں، یعنی اس کے بعد بہت کم آٹا تھا، تو اس نے اپنے جو 7 بچوں کی روٹیوں کے پیڑے بنائے اور اس میں سے تھوڑا تھوڑا سا آٹا الگ کرتی گئی ہر پیڑے میں سے، اور ایک اتنا آٹا الگ ہو گیا کہ ایک اور روٹی بن گئی، اور اس روٹی کو اس نے جو ہے وہ فقیر کو دے دیا۔ اب اس میں یہ طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر جو لوگ کہہ رہے ہیں ہمارا مال ہمارے پاس نہیں ہے، ہم کیا کریں، ہاں وہ لوگ تو بڑے بڑے اسپیشلی ہم جب مسجدوں میں جاتے ہیں، جب وہ ہوتا ہے فنڈ ریزنگ ہوتا ہے ختم قرآن والے دن، لوگ بڑے بڑے صدقات خیرات کر رہے ہوتے ہیں، اور لوگوں کے انسان ہیں، لوگوں کے ہم سب کے دلوں میں آتا ہے کہ واہ ماشاء اللہ اس کے پاس ہے، اللہ نے دیا ہے جبھی تو وہ دے رہا ہے نا۔ لیکن آپ دیکھیں اگر ہم $1 بھی دے دیں گے نا، ہو سکتا ہے وہ ان کروڑوں لاکھوں ہزاروں ڈالر پہ کہ اس سے زیادہ ہو سکتا ہے ہمیں اجر مل جائے صرف اس نیت کا نا۔ اس لیے تو استغفار کر یا نہ کر، اگر تو 70 مرتبہ بھی ان کے لیے استغفار کرے تو بھی اللہ انہیں ہرگز نہ بخشے گا، یا اس لیے کہ انہوں نے اللہ سے اور اس کے رسول سے کفر کیا ہے۔ ایسے فاسق لوگوں کو رب کریم ہدایت نہیں دیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ ان کے لیے 70 سے زیادہ استغفار کر لوں گا، یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہربانی ہے کہ نہ معاف کرنے کی کیا وجہ تھی کہ ان لوگوں نے اللہ اور رسول کا جو تھا انکار، اور اللہ اور اس کے رسول کا انکار کیا تھا۔ پیچھے رہ جانے والے لوگ رسول اللہ کی جانے کے بعد اپنے بیٹھے رہنے پہ خوش ہیں، اور انہوں نے اللہ کی راہ میں اپنے مال اپنی جانوں سے جہاد کرنا ناپسند رکھا، اور انہوں نے کہہ دیا کہ اس گرمی میں مت نکلو، کہہ دیجئے دوزک کی آگ بہت ہی سخت گرم ہے، کاش کہ وہ سمجھتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، تمہاری دنیا کی آگ جہنم کی آگ کے مقابلے میں 17واں حصہ، یعنی 70 کا ایک حصہ، اور اس کو سمندر کے پانی میں اس سے 2 مرتبہ ٹھنڈا کیا گیا۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو اللہ اس میں کسی کا کوئی فائدہ نہ رکھتا، یعنی دنیا کی آگ ہم استعمال ہی نہیں کر سکتے تھے، اس پر کچھ نہ پکا سکتے تھے، اسے مناسب اندازے سے ٹھنڈا کر کے دیا گیا، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ کبھی ہم نے اس نعمت کا شکر ادا کیا کھانا پکاتے ہوئے؟ انشاءاللہ آج سے ہم اس نعمت کا بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے شکر ادا کریں گے۔ بس انہیں چاہیے کہ کم ہنسیں اور بہت زیادہ روئیں، بدلے میں اس
کی جو یہ کرتے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیادہ مت ہنسو، کیونکہ زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی مسکرانے والا نہیں تھا، لیکن کہکے لگانا، غفلت میں رہنا پسند نہیں تھا، یعنی کہ کہکے لگا کے ہنسنا نہیں چاہیے، مسکرا مسکرانا چاہیے، یہ بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ بس اگر اللہ تعالیٰ آپ کو ان کی جماعت کی طرف لوٹا کر واپس لے آئے، پھر یہ آپ سے میدان جنگ میں نکلنے کی اجازت طلب کریں، تو آپ کہہ دیجئے کہ تم میرے ساتھ ہرگز چل نہیں سکتے، نہ میرے ساتھ تم دشمنوں سے لڑائی کر سکتے ہو، تم نے پہلی مرتبہ بیٹھ رہنے کو پسند کیا، بس تم پیچھے رہ جانے والوں میں ہی بیٹھے رہو۔ ان میں سے کوئی مر جائے تو آپ ان کی نماز جنازہ ہرگز نماز نہ پڑھیں، نہ ان کی قبر پر کھڑے ہوں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا ہے یہ اللہ اور اس کے رسول کے منکر ہیں، اور مرتے دم تک بدکار بے اطاعت رہے ہیں۔ آپ کو ان کے مال اور اولاد کچھ بھی بھلے نہ لگے، اللہ تعالیٰ کی چاہت یہی ہے کہ انہیں ان چیزوں سے دنیاوی سزا دے، اور یہ اپنی جانیں نکلنے تک جو ہے وہ کافر ہی رہیں۔ جب کوئی سورہ اتاری جاتی ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول کے ساتھ مل کر جہاد کرو، کہ ان میں سے دولت مندوں کا ایک طبقہ آپ کے پاس آ کر یہ کہہ کر رخصت لے لیتا ہے کہ ہمیں تو بیٹھے رہنے والوں میں ہی چھوڑ دیجیے، یہ خانہ نشین عورتوں کا ساتھ دینے پر رچ گئے ہیں، ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی ہے، اب وہ کچھ سمجھ عقل نہیں رکھتے، لیکن خود ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ ایمان والے اپنے مال و جانوں سے جہاد کرتے ہیں، یہی لوگ بھلائیوں والے ہیں، یہی لوگ بھلائیوں والے ہیں، اور یہی لوگ کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔ انہی کے لیے اللہ نے وہ جنتیں تیار کی ہیں جس کے نیچے نہریں جاری ہیں، جس میں یہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ بادیہ نشینوں میں سے عذر والے لوگ حاضر ہوئے کہ انہیں رخصت دے دی جائے، اور وہ بیٹھے رہیں جنہوں نے اللہ سے اور اس کے رسول سے جھوٹی باتیں بنائی تھی۔ اب تو ان میں جتنے کافر ہیں انہیں دکھ دینے والی مار پہنچ کر رہے گی، ضعیفوں، بیماروں پر، اور ان پر جن کے پاس خرچ کرنے کو کچھ نہیں، کوئی حرج نہیں، بشرطے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی خیر خواہی کرتے رہیں۔ ایسے نیک کاروں پر الزام کی کوئی راہ نہیں، اللہ بڑی مغفرت والا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت رحم فرمانے والا ہے۔ آہ، یہ ہمارے دین کی خوبی ہے کہ نماز میں بھی رخصت رکھی گئی ہے، سفر میں بھی رخصت رکھی گئی ہے کہ اس کو جمع کر کے پڑھ سکتے ہیں، روزوں میں بھی سفر میں چھوڑنے کی اجازت دے دی ہے، زکوٰۃ بھی اگر مال ایک مخصوص جو ہے جو کرائٹیریا اس کے مطابق نہیں ہو تو انسان زکوٰۃ دے دے، 7.5 تولہ سونا اور 52 تولہ چاندی سے اگر کم ہے تو اس کی پہ زکوٰۃ فرض تھی۔ اسی طرح حج میں بھی صاحب استطاعت کے علاوہ سب پر فرض ہے، اسی طرح جو جہاد بھی سب پر فرض نہیں، کیونکہ اگر کسی کے پاس جانے کے وسائل ہی نہیں ہے اور ہمت بھی نہیں ہے، طاقت بھی نہیں ہے، بڑھاپا، بیماری ہے، ایسے لوگوں کو بھی رخصت دی گئی، بشرطے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی خیر خواہ ہوں، نیت اچھی ہو، دل میں طلب ہو۔ تو یہاں پتہ چلتا ہے کہ اخلاص نیت کا بہت فائدہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگ مدینے میں پیچھے رہ گئے، لیکن ہم کسی بھی گھاٹی یا وادی سے چلے، وہ ثواب ہمارے ساتھ، ان کو بھی ویسے ہی ثواب ملا، ان کو صرف عذر نے روک دیا تھا، ان کے پاس شرعی عذر تھا۔ یاد رکھیں کہ نیکیوں کے لیے دل میں طلب ایک بہت بڑی چیز ہے، نیکیوں کے لیے ارادہ کرتے ہی رہنا چاہیے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص حج کے ارادے سے نکلے اور راستے میں موت آ جائے تو اللہ اس کے لیے قیامت کے دن تک حج کرنے والوں کے برابر ثواب لکھ دیتا ہے، اسی طرح جہاد کا۔ مخلص صحابہ پیچھے رہنے پر روتے تھے، منافق جانے پر رو رہے تھے۔ ہم اپنا جائزہ لیں کہ کیا کسی نیکی کے کام سے محروم رہنے پر ہمیں رونا آتا ہے؟ اگر ہمیں نیکی کی توفیق نہیں ملتی تو کیا ہمارے دل جو ہے اس پہ تڑپ جاتے ہیں؟ ہاں، ان پر بھی کوئی حرج نہیں جو آپ کے پاس آئے اور آپ انہیں سواری مہیا کر دیں، اور آپ جواب دیتے ہیں کہ
آپ جواب دیتے ہیں کہ میں تو تمہاری سواری کے لیے کچھ بھی نہیں پاتا۔ وہ رنج و غم سے اپنی آنکھوں سے آنسو بہتے ہوئے لوٹ جاتے ہیں۔ انہیں خرچ کرنے کے لیے کچھ بھی میسر نہیں، بے شک انہیں اللہ پر راہ الزام ہے، جو باوجود دولت مند ہونے کے آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں، یہ خانہ نشین عورتوں کا ساتھ دینے پر خوش رہتے ہیں۔ ان کے دلوں پر مہر خداوندی لگ چکی ہے، جس سے وہ محض بے علم ہوتے ہیں۔ تو وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ کچھ چیزیں دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ آج کی دعا اتنی پیاری دعا ہے، صحیح بخاری کی دعا، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل والدلاء الدین والغلابۃ الرجال۔ اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں غم سے، عاجزی سے، سستی سے، بزدلی سے، بخل اور قرض چڑھ جانے سے اور لوگوں کے غلبے سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا بہت مانگا کرتے تھے، اور ہم سب کو یہ دعا یاد ہے، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث۔ اے اللہ میں تیری رحمت کی فریاد کرتا ہوں، اسے اپنی دعاؤں میں ہم ضرور شامل کر دیں۔ ان سے اللہ تعالیٰ کچھ عمل کی باتیں ہیں جو میں نے نکالی، ہو سکتا ہے آپ کی عمل کی باتیں اس سے مختلف ہوں۔ جھگڑا انسان کو ناکامی کی طرف لے جاتا ہے، بددلی سے دیا ہوا صدقہ قبول نہیں ہوتا، اطاعت اور شکر گزاری نعمتوں کو قائم رکھنے کا سبب بنتی ہے۔ لیکن جب بھی صدقہ کریں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہے کہ اس کو اب بہت پہاڑ سے بھی زیادہ بڑا چڑھا کر جو ہے اس کو قبول فرما دیجیے گا۔ اطاعت اور شکر گزاری نعمتوں کو قائم رکھنے کا سبب بنتی ہے۔ ہماری زندگی کا فوکس کیا ہونا چاہیے؟ آخرت ہونا چاہیے۔ ہاں، جو بھی کام ہم دنیا میں کر رہے ہیں، ہمارا مقصد جو ہے وہ آخرت کی تیاری ہو۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ ہم نے جو کچھ بھی پڑھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے ہمارے عمل میں شامل کر دے۔ آمین ثم آمین۔